तसव्वुफ की दुनिया में हज़रत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी सुम्मा के चोचवी चिश्ती अस्सामानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है। मेरी तहकीक के मुताबिक आपकी तारीख़ विलादत जो है वो 712 हिजरी है, 1312 ईस्वी। तारीख़ विसाल मेरी तहकीक के मुताबिक 28 मुहर्रम 832 हिजरी 6 नवंबर हफ्ते का दिन 1428 ईस्वी है। वैसे आपकी तारीख़ विसाल जो है वो 808 जो है वो किताबों में लिखी हुई है। टोटल उम्र आपकी 120 साल बनती है। पीरे पीरा गौस पाक के विसाल से 151 कमरी साल बाद पैदा हुए। आज अप्रैल 2017 में आपको दुनिया से गए हुए 606 कमरी साल हो चुके हैं। आपका मज़ार मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला फैज़ाबाद के कस्बा अशरफपुर किचोचा शरीफ में है। इसे कंचौचा भी बोला जाता है। काफ, छे, वाव, नून फिर चे है। तसव्वुफ नाम है उन रास्तों का जो एहसान और तज़किया नफ्स तक ले जाते हैं। इन रास्तों में जो रहनुमा है वो मुर्शिद और पीर होता है, जिसके पास सुन्नत मुस्तफ़ा की शम्मा होती है और खौफ खुदा का असा होता है। तसव्वुफ की तशरीह आपकी समझ में आ गई। आइए सामीन, मुशाहिदीन, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। पहले नाम से बरकत हासिल कर लें। सुल्तान, यह फौलान के वजन पर है। इसकी जमा आती है सलातीन। लफ्ज़ सुल्तान कुरान मजीद में तकरीबन 36 मरतबा आया है। कुरान मजीद में सुल्तान बमाना दलील के ज्यादातर आया है, मगर उर्दू में हम सुल्तान का माना दलील नहीं लेते, बमाना हुज्जत के नहीं लेते, बल्कि बमाना बादशाह लेते हैं। और यह बादशाह जो सुल्तान का माना है यह हदीस से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान, कालिमतु हक़्क़िन इंदा सुल्तानिन जायरिन, वो याद आया जुमला? तो वहां ये जो सुल्तानिन जायरिन जो है, ये सुल्तान बमाना हाकिम और बमाना बादशाह के इस्तेमाल हुआ है। तो मालूम ये हुआ कि अरबी में इसका ज्यादातर जो माना है वो बमाना दलील है। वैसे अरबी के अंदर सुल्तान बमाना हाकिम के भी इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद में सुल्तान मुबीन कहा गया, माना क्या है? हुज्जतुन वाज़िहतुन। अब यह सुल्तान का मुतरादिफ जो है वो दलील भी बनेगा, बुरहान भी बनेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कुरान मजीद जब कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है तो फर्क जरूर होता है। अब कुरान मजीद में सुल्तान बमाना दलील, बल्कि दलील को भी इस्तेमाल किया गया, बुरहान को भी इस्तेमाल किया गया, तो तीनों में फर्क है। दलील कहते हैं वो रहनुमाई जिसके जरिए किसी चीज की मार्फत हासिल हो, उसको कहते हैं दलील। अब बुरहान, सफेद चमकदार होना, यह ऐसी दलील को कहते हैं जो इतनी वाज़ेह हो कि झगड़ा खत्म हो जाए। फर्क समझ रहे आप? इतनी वाज़ेह हो कि लड़ाई खत्म हो जाए। और सुल्तान उस दलील को कहते हैं जो वही इलाही से साबित हो। तो शाह समनान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह वो सुल्तान है जो अल्लाह ताला के दिए हुए इल्हाम से साबित है। वही तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वही तो नबी पे नाजिल होती है, तो इल्हाम से साबित है। तो सुल्तान जी, ये सबसे पहले इब्तदा में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के लिए इस्तेमाल होता था, सुल्तान जी। तो सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तान इसलिए कहते हैं, आप तसव्वुफ की हक्कानियत की दलील हैं, सूफिया की हुज्जत हैं, और आप सिमनान के सुल्तान थे। बादशाही को छोड़ा, फकीरी इख्तियार की, और ऐसी सल्तनत के बादशाह बने कि 630 साल गुजर रहे हैं, अब भी आपके बच्चे बादशाही कर रहे हैं, सर पे ताज रखे हुए पूरी दुनिया के अंदर उस तसव्वुफ को फैला रहे हैं। तो सुल्तान समझ में आ गया। अशरफ, यह आपका जाती नाम है जो वालिद गिरामी ने इल्हामी तौर पर रखा। अशरफ इस्म है, इसकी जमा शुर्फ आती है।
شین را فا شرف. اشرف اسم علم وهو يدل على الارتفاع العلو في المكانة او العقیدة او المجد. تو اشرف کسے کہتے ہیں؟ اشرف اسے کہتے ہیں کہ جو بلندی پر بیٹھا ہو. اب وہ بلندی مرتبے کی بلندی ہو، بلندی عقیدے کی بلندی ہو تو بھی اشرف، وہ بلندی بزرگی کی بلندی ہو، فضیلت کی تو بھی اشرف. تو شاہ سمنان اس میں با مسمہ ہے. اگر مرتبہ کی بلندی دیکھنی ہے شاہ سمنان، نبی کی اولاد. عقیدے کی بلندی دیکھنی ہے تو ہزاروں اولیاء کا فیض لیا اور تصوف کی سیٹ کو سنبھالا. اور بزرگی دیکھنی ہے تو آج تک آپ دیکھ لیجئے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. دنیا، ہندوستان کا چپا چپا جو ہے وہ آپ کی بزرگی کی گواہی دے رہا ہے. شاہ سمنان ہر لحاظ سے اشرف ہیں، جمع اس کی شرف. اشرف جو ہے یہ بطور سابقہ استعمال ہوتا رہا ایوبی حکمرانوں کے لیے. جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان والے لوگ تھے، وہ جو حاکم جب ان میں سے کوئی بنتا تھا تو وہ اشرف پہلے لگاتے تھے، الاشرف الایوبی. اور بعض مقامات پر یہ سید زادوں کے لیے بھی اشرف، شریف یہ استعمال ہوتا تھا. اشراف تو جو سید ہوتا تھا اسے شریف کہتے، اشراف کہتے، اشرف کہتے. اس لحاظ سے بھی شاہ سمنان آپ اشرف ہیں کیونکہ سید زادے ہیں. اشرفی آپ ہی کی وجہ سے یہ سلسلہ جو چلا وہ اشرفی سلسلہ کہلوایا. آپ کبھی اس سلسلے کے نام پہ غور کیجئے گا. اشرفی جب لکھا جاتا ہے، الف شروع میں الف، آخر میں یا، تو الف پہلا یا آخری. گویا کہ اشرفی سلسلے میں شامل ہو جانے والا، گویا کہ اس کو تمام سلاسل سے جو ہیں وہ فیض مل گئے. جو ہی وہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں شامل ہو گیا، اشرفی ہو گیا، تو گویا کہ تمام سلاسل کا فیض اب اس کی جانب متوجہ ہو گیا. کیونکہ اس سلسلے میں سب سلاسل کا فیض ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ غوث پاک کی نسل عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ علیہ سے یہ سلسلہ چلا. دوسری وجہ یہ ہے کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے ہر مشہور درگاہ سے فیض لیا اور وہ آخر میں وہ سارا فیض نور العین رحمت اللہ علیہ کو عطا فرما دیا. اب آ جائیے، ان کا نام جہانگیر. یہ جہان دنیا کو کہتے ہیں اور گیر پکڑنے والا. آپ نے کبھی لفظ سنا ہوگا نا، آتش گیر یعنی آگ کو پکڑنے والا، ماہی گیر مچھلی کو پکڑنے والا. تو یہ ٹائٹل آپ کو جہانگیر، جہان پر قبضہ کرنے والا، تو یہ ٹائٹل آپ کو آپ کے مرشد نے عطا فرمایا. سامانی، آپ کو سامانی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے نانا کا نام سلطان اسماعیل سامانی ہے. اشرف الفواعد صفحہ 28 پہ آپ نے خود فرمایا کہ فقیر کا نسب مادری سلطان اسماعیل سامانی سے منسوب ہے. سمنانی یا نسبتی ہے. سمنان جو ہے موجودہ ملک ایران کے صوبہ سمنان کا ہی شہر ہے. صوبہ بھی سمنان، شہر بھی سمنان. تہران کے مشرق میں اس سے 216 کلومیٹر دور ہے یہ. اب سمنان کی ایٹمالوجی کیا ہے، یعنی یہ سمنان نام کیسے پڑا، تو اس کے بارے میں مختلف جو ہے وہ لوگ بیان کرتے ہیں روایات. ایک تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ سمنان جو ہے یہ ساکنان کی بگڑی ہوئی شکل ہے، لیکن میں اسے اگری نہیں ہوں، اس لیے کہ ساکنان جب اب استعمال ہو رہا ہے، ساکنان، تو اس کو بگاڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری جو ہے وہ یہ پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ سمنان اصل میں 3 لفظوں کا مجموعہ ہے. 3 ماہ، مہینہ، نان، روٹی. تو یہ اصل میں سہ ماہ نان ہے. سہ ماہ نان، 3 months of bread. ایک اس کی ریزن یہ بیان کی جاتی کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں 3 ماہ تک بہت کھانا دیا گیا ہو، یا کسی 3 ماہ میں زیادہ کھانا دیا جاتا ہو، تو وہ سہ ماہ نان جو ہے
وہ سمنان بن گیا. ایک یہ وجہ بھی ہے, ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتی ہے. لیکن مجھے جو سب سے اچھی لگی وہ یہ ہے, جو ایٹمالوجی ہے, کہتے ہیں کہ اس جگہ کو جو آباد کیا, وہ آباد کرنے والے دو پڑ پوتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے. ایک کا نام سم, دوسرے کا نام لام تھا. تو دونوں بھائیوں نے مل کر اس جگہ کو آباد کیا تھا, تو اس شہر کا نام ہو گیا سم لام. سم ایک بھائی, لام دوسرا بھائی, سم لام. تو یہ سم لام جو ہے یہ مرور زمانہ کثرت استعمال کی وجہ سے سمنان ہو گیا, کہ لام میم اکثر منہ میں سے نون نکل جاتا ہے, تو یہ سم لام سمنان جو ہے وہ بعد میں ہو گیا. شجرہ جو ہے وہ ان کا یوں بیان کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ سیم اور لام بیٹے عراق کے, یہ بیٹا عالم کا, اور عالم جو ہے یہ بیٹا سام کا, اور سام جو ہے یہ بیٹا نوح علیہ السلام کا. تو کہتے ہیں کہ یہ سیم لام سم نان. خیر کچھ بھی ایٹمالوجی ہو, ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ شاہ سمنان نے وہاں اپنا قدم رکھا ہے. آگے آ گیا کھچوچوی, کھچوچھا. اس کے بارے میں نے بڑی تحقیق کی ہے. آپ بلیو کریں گے کہ مجھے 3-4 دن لگے. یہ اب جو بولا جاتا ہے کھچوچھوی, تو یہ اصل میں کیا ہوا, کھچوچھا, تو یا نسبت کی ہوئی کھچوچھا کا رہنے والا. اس کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کھچوچھا نہیں لکھا, آپ نے اس کو کچوچا لکھا ہے, یعنی ہے بیچ میں نہیں ہے, وہ نون ڈالتے ہیں. سری لنکا میں ہمارے اشرفی بھائی عبد الرزاق صاحب, میں ان سے ملا, ان کے پاس ایک بڑی خلافت تھی, بڑی اعلیٰ سلسلے کی, وہ ان سے میں نے خلافت بھی لی. میں نے انہیں کال کری 4 اپریل 2017 کو. انہیں میں نے کال کی, وہ اس وقت اسی سفر پہ تھے. میں نے پوچھا کہ یہ کھچوچا کیوں ہے, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مشہور یہی ہے کہ حضرت جو ہیں وہ تشریف جب لائے تو آپ نے پانی جو ہے وہ پیا کچھ جگہوں کا, تو پانی کچھ ذائقہ اس کا اچھا نہیں تھا. لیکن جب آپ روح آباد میں پہنچے تو یہاں جب آپ کو پانی پلایا گیا تو آپ نے فرمایا کچھ اچھا, یہ پچھلے پانیوں سے کچھ اچھا ہے, کچھ اچھا. پھر میں نے کال کی, ہمارے شرف الدین صاحب اور محمد طارق صاحب ہیں, یہ انڈیا کے اندر سی ڈیز بنا کر ہمارے لیکچرز کی فری میں پورے انڈیا میں بانٹتے. میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے ہماری بات جو ہے وہ کروائی, سید انیس اشرفی, ان سے بات کروائی. انہوں نے بھی یہی فرمایا. ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرے مائنڈ کو لگی وہ بات, میرے استاد محترم جن سے میں نے امریکہ کے اندر علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے علامہ غلام زرقانی صاحب کی مسجد میں بخاری شریف کی اجازت جن سے لی, کون ہے وہ, سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ علیہ. ان کا میں نے پھر ایک لیکچر سنا, ان کی بات کچھ میرے مائنڈ کو لگی, میری سمجھ کے قریب تر آئی. وہ فرمانے لگے کہ یہ کھچوچا جو ہے اس کی ایٹمالوجی کچھ ایسی ہے کہ حضرت جب تشریف لائے تھے سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ, تو ان کا قیام جو ہے وہ سیدھا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کے پاس ہوا. اس وقت وہ کہلواتا تھا اوچ, جس کو اب اوچ کہتے ہیں آپ, اوچ شریف, وہ اوچ تھا, چے کے آگے ہے تھی لیکن وہ پروناؤنس کرنا مشکل ہے, اس لیے آج اوچ بولتے. اوچ, وہاں ان کو وہ برکتیں, وہ رحمتیں وہ ملی کہ جب آپ وہ منازل طے کرتے 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 جب آپ مقام پر آپ پہنچ گئے اور آپ کو مرشد کی وجہ سے یہ جگہ بتلائی گئی, تو آپ جب یہاں روح آباد میں پہنچے تو یہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے یہ کہا کوچھا, کہ یعنی یہ جگہ برکتوں رحمتوں کی وجہ سے اوچ شریف جیسی ہے, تو کوچھا بعد میں کچوچھا بن گیا. یہ بات بھی قریب لگتی ہے. آپ کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں, ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب. سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہوگا. ہمارا موضوع تصوف ہے, تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات نمبر 22 آپ نے لکھا کہ آپ حضرات کی دعا سے صوفیاء کا مشرب رکھتا ہوں.
تو خود اقرار کیا فخریہ طور پر کہ میں صوفی گروپ سے تعلق رکھتا ہوں. آپ سیرو فی الارض کی عملی تفسیر ہیں. سید مخدوم جہانی جہاں گشت کی تصویر ہیں. ان کا تذکرہ میں 49 نمبر سٹوری پہ کر چکا ہوں. آپ امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سفر اور رفیق رہے ہیں. ان کا تذکرہ میں نے 109 نمبر سٹوری پہ کر دیا. آپ کا ذکر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاحیار میں کیا. ان کا ذکر میں 50 نمبر سٹوری پہ کر چکا ہوں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ جنات کو دور کرنے کے لیے آپ کا نام اور آپ کا مقام دونوں بڑا اثر رکھتے ہیں. یعنی سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہی جنوں کو دور کرنے کے لیے بڑا اثر رکھتا ہے. اور جن لوگوں پر جنوں کا اثر ہو وہ آپ کے مقامات پہ جائے، یعنی دربار پہ جائے. آپ صوفیاء کی حجت ہیں. تخت و تاج کو چھوڑا اور تصوف کی راہ پہ چل دیے. سر عارفہ میں ہے کہ آپ کی ملاقات سید بدیع الزمان شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سے بیت اللہ میں ہوئی، اور ہندوستان تک سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، عظیم کرامت یہ ہے کہ ہر دور میں آپ کا کوئی نہ کوئی چشم و چراغ حق کی بات کو پہنچانے کے لیے اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ صف اول میں رہا. کیوں انہیں بیان کر رہا ہوں؟ آپ نے 500 اولیاء سے دوران سیاحت ملاقات کی ہے. میں کیوں انہیں بیان کر رہا ہوں؟ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر ہیں. آپ نے مدارج طے کیے، یہاں تک کہ مقام غوثیت آپ کو عطا کر دی گئی. 27 رجب کو آپ کے مزار پہ پوری دنیا کے اولیاء کی ارواح جو ہے وہ حاضر ہوتی ہیں. سب سن لیجئے غور سے. 27 رجب کو پورے اولیاء کرام کی ارواح آپ کی روزے پہ حاضر ہوتی ہیں. کیونکہ آپ غوث رہے ہیں. بقول پروفیسر حامد حسن قادری امیر خسرو اور سید اشرف جہانگیر سمنانی اردو نظم و نثر کے بانیوں میں سے ہیں. تو گویا کہ آج انڈیا میں جو اردو بولی جا رہی ہے اور آج پاکستان میں اردو جو لکھی جا رہی ہے، جو اردو کو سمجھا جاتا ہے، ان کے بانیوں میں جو سب سے پہلے نام آتا ہے وہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ کا اور امیر خسرو کا نام آتا ہے. آئیے سمنان سے سفر شروع کرتے ہیں. موجودہ ملک ایران کے اس شہر میں امام جعفر صادق کی اولاد سے ایک چشم و چراغ سلطان سید محمود نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ حاکم بنے یہاں. پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادہ سید تاج الدین بہلول سلطان ہوئے. ان کے بعد ان کے بیٹے سید ظہیر الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ تخت نشین ہوئے. ان کے بعد ان کے بیٹے سید نظام الدین محمد علی رحمۃ اللہ علیہ حاکم بنے. ان کے بعد ان کے بیٹے سید عماد الدین وہ حاکم بنے. ان کے بعد ان کے لخت جگر سید ابراہیم حاکم ہوئے. سلطنت سمنان علم و عمل، فضل و عدل کی مثال بن چکی تھی. سید ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں اس سلطنت کے اندر سیاست، نظام حکومت تصوف کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی. شریعت اور طریقت ساتھ ساتھ نظر آتے تھے. جس علم کی، جس نظام کی پشت پناہی حکومت کر دے وہ جلدی پھیلتا ہے. اس سلطنت کا حاکم، اس سلطنت کے افسران سب تصوف کے مشاہدین ہیں، سب تصوف کے عاملین ہیں. سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 25 سال ہوئی تو النکاح من سنتی، حضور کی سنت پہ عمل کا وقت آیا. تو بہترین اولاد کے لیے بہترین ماں کا ہونا اشد ضروری ہے. صوفیاء اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں. چنانچہ آپ کی شادی ایک عظیم صوفی گھرانے میں ہوئی. جانتے ہو اس گھرانے کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ تھا؟ عظیم صوفی پیر ترکستان ابو یعقوب یوسف حمدانی کے مرید خواجہ احمد یسفی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس گھرانے کا تعلق تھا. ان کی اولاد سے ایک پارسا ولیہ کاملہ عابدہ زاہدہ کنیز فاطمہ حضرت بی بی ختیجہ رحمۃ اللہ علیہا سے آپ کا نکاح ہوا. ان کا شجرہ بڑا پاکیزہ شجرہ ہے. ان کا شجرہ علوی ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ان کا شجرہ ملتا ہے. تو والدہ کی طرف سے بھی علوف بلند شجرہ اور والد کی طرف سے بھی بلند شجرہ. ذرا سوچو کہ خود سلطان ابراہیم عالم دین اور بادشاہ سید اور اللہ نے جو بیوی عطا کی وہ بھی دونوں جب تصوف کے گرویدہ ہیں اور عامل ہیں اور حامل ہیں
تو اب وہی چیزیں عمل میں نظر آئیں گی. تو جب مالکہ اور سلطان دونوں ہی تصوف کے گرویدہ ہیں تو سلطنت میں بھی وہ چیز نظر آئے گی. یہی وجہ ہے کہ سلطان ابراہیم رحمت اللہ علیہ آپ علماء کی سرپرستی فرماتے, صوفیاء کی سرپرستی فرماتے. آپ جانتے ہو کہ سمنان کی مشہور خانقاہ سکاکیہ کی تعمیر و توسیع کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ شاہ سمنان سلطان ابراہیم رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو رحمتیں عطا فرمائی. کیا مطلب؟ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں. بیٹیاں عطا فرمائی. مگر آپ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی طرح اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی طرح آپ بھی بیٹا مانگتے تھے کہ وہ جانشین بنے. اور یہ دعا جو ہے وہ بیٹے کے لیے, سالے اولاد کے لیے, بیٹے کے لیے یہ دعا 8 سال تک جاری رہی. دعا مانگتے رہے. ایک شب آپ کی زوجہ محترمہ عشاء کی نماز پڑھ کے روتے 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 مصلی کے اوپر ہی آنکھ لگ گئی, آپ کی سجدے میں ہی سو گئی. تو آپ ہی کے جد اعلیٰ شیخ احمد یسوی رحمت اللہ علیہ آپ خواب میں تشریف لائے. فرما لگے بیٹی غم مت کرو, تیری دعا قبول ہوئی. یہ کہہ کے آپ کی آنکھ کھلی, تہجد کی نماز ادا کری, فجر کی نماز کا وقت ہوا. فجر کی نماز کا وقت ہوا تو سلطان اور دونوں ملکہ گھر میں ہیں. ایک مجذوب جن کا نام شیخ ابراہیم مجذوب کہا جاتا ہے وہ ایک دم سامنے ظاہر ہو گئے. آپ دونوں نے دیکھ کر حیران رہ گئے. حالانکہ یہ واحد آپ کی سلطنت میں تھے کہ جو بنا اجازت کے محل کے کسی کونے میں جا سکتے تھے, لیکن پھر بھی اس وقت نہ کسی نے اطلاع دی اور آپ کا ایک دم سے سامنے ظاہر ہو جانا. پھر بھی سلطان ابراہیم آپ کھڑے ہو گئے. آپ یہاں؟ حیرانی سے جب پوچھا کہ آپ یہاں, آتے ہی سامنے کہنے لگے تم کو بیٹا چاہیے, چل سودا کرو, 1000 اشرفی دو اور اشرف لے لو. آئے ہائے. تو آپ نے فوراً سے 1000 اشرفی ان کو دے دی. جب 1000 اشرفی دی تو کہا اللہ نے تم کو ایک گوہر نایاب عطا کر دیا. تھوڑی ہی دور چلے ہوں گے اشرفیاں لے کر, ایک دم سے نظروں سے غائب ہو گئے. خواب کی تائید بھی کر دی. اب آثار ظاہر ہونے لگے. وہ گھڑی آ گئی کہ جب سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے جنم لیا. میری تحقیق کے مطابق وہ 712 ہے. اولیاء اللہ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ بیٹا ہوگا؟ کچھ لوگ اس بات کو توحید کے منافی سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک توحید اتنی کچی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت تھوڑی سی بات سے بھی ٹوٹ جاتی ہے ان کے نزدیک. اگر کسی نے بتا دیا کہ تجھے بیٹا ہوگا تو وہ سمجھتے ہیں کہ توحید ٹوٹ گئی. میں آپ سے 2 باتیں پوچھنا چاہوں گا. حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا؟ یاد آیا کچھ؟ کون آیا تھا ان کے سامنے؟ جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے, کیا کہا تھا انہوں نے؟ لِآہَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تجھے لڑکا, پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں. کتنے بڑے جملے ہیں یہ. میں لِآہَبَ لَكَ, میں دینے آیا ہوں تجھے پاکیزہ لڑکا. ان کو کیسے پتا چلا؟ ان کو کیسے پتا چلا؟ تو بھئی دیتا تو اللہ ہی ہے نا, تو جبریل علیہ السلام کو کیسے پتا چلا؟ اب دوسری دلیل اور میرا دوسرا کویشچن, زکریا علیہ السلام کو کس نے کہا تھا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ, سورہ آل عمران آیت نمبر 39 ہے. فرشتے نے کہا جبکہ وہ کھڑے نماز ادا کر رہے تھے محراب میں, میں نے اس جگہ جا کے نماز پڑھی, اس جگہ سے انہیں آواز آئی ان اللہ یبشرک بیحییٰ, نام بھی بتا دیا اور بتا دیا کہ لڑکا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیے یہ دونوں فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ لڑکا ہوگا؟ کیسے پتا چلا؟ اور جی اللہ نے بتایا ہے. اچھا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا ہے
کہ میں 2 فرشتوں کے علاوہ کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ بچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تعجب کی بات ہے یار، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا سکتا ہے، فرشتے جب کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا دیتا ہوں، تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے، تو وہ انسان کے جو فرشتوں سے افضل ہے، تو کیا سلطان ابراہیم رحمت اللہ علیہ کو شیخ ابراہیم مجذوب نہیں بتا سکتے کہ تجھے اللہ بیٹا دے گا؟ یار کچھ قرآن پڑھو یار، دوبارہ پڑھو۔ صرف کسی سلطنت عثمانیہ کی دشمنی میں ہر جائز چیز کو بھی حرام قرار مت دے جاؤ۔ تو ہمارے اولیاء کرام جو بتلاتے ہیں کہ تمہیں بیٹا ہوگا، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا، یا لہٰبا میں دیتا ہوں، یہ سارے وہ جملے ہیں جو قرآن مجید میں غیر اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ ولیوں کو کیسے پتا چلتا ہے؟ جیسے جبریل علیہ السلام کو پتا چلا، جیسے فنادتہ الملائکۃ اس فرشتے کو پتا چلا، ایسے ہی اولیاء کرام کو پتا چلتا ہے۔ تو اگر فرشتوں کو علم ہو سکتا ہے کہ بچہ ہوگا، اور یہ توحید کے منافی نہیں ہے، تو اولیاء کرام کو بھی پتا ہوتا ہے بچہ ہوگا، یہ بھی توحید کے منافی نہیں ہے، اس میں شرک نہیں ہے، اللہ بتا رہا ہے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، ایک جگہ 707 ہجری لکھا ہے، ایک جگہ 708 ہجری لکھا ہے، ایک جگہ 709 ہجری لکھا ہے، ایک جگہ 712 ہجری لکھا ہے۔ میرے نزدیک 712 ہجری ہے، اس لیے کہ کچھ واقعات ایسے ہیں اور کچھ دلائل ایسے ہیں کہ اگر 712 ہجری آپ کی ولادت کو نہ تسلیم کیا جائے تو وہ واقعات اور وہ شواہدات جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، جبکہ وہ غلط نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے بھی اولیاء کو میں بیان کر چکا ہوں، تاریخ ولادت میں فرق ہی رہتا ہے۔ ہمارا اصل مقصد ان کی تعلیمات ہے، ان کا طریقہ ہے، اصل ہماری بات یہ نہیں ہے وہ کون سا سن تھا۔ تصوف تو آپ کے ڈی این اے میں ہے۔ والد گرامی سید ابراہیم اور والدہ بی بی ختیجہ صوفیہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ صوفی ہو، شریعت کا پابند نہ ہو؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ اسلام کے خلاف ہے تو اسے صوفی کبھی تسلیم نہ کرنا، یہ بات یاد رکھو، اسے کبھی تسلیم نہ کرنا صوفی۔ آپ کی تربیت شروع ہو گئی، وہ کیا کہتے ہیں آپ امریکہ میں؟ Your child will follow your examples, not your advice. تمہارا بیٹا تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری باتوں کو نہیں، تم کیا کرتے ہو۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن تک جو زندگی کے امپورٹنٹ اہم دن ہوتے ہیں، سید اشرف اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کی فرائض تو کیا تہجد تک قضا نہیں ہو رہی، وہ اپنے والد گرامی کو دیکھ رہے ہیں کہ جو سلطنت چلاتے ہوئے بھی فرائض و نوافل اور ذکر و اذکار کی محافل کو سجا رہے ہیں، تو وہ بچہ دیکھ رہا ہے مسلسل، تو کیا تربیت خدا کی قسم ہوئی ہوگی۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن جب مکمل ہوتے ہیں، اب رسم بسم اللہ شروع ہو گئی۔ کچھ طریقے ہوتے ہیں یہ کرنے چاہیے، اس سے دوسروں کو اثر ہوتا ہے۔ جب بادشاہ، جب سلطان، جب حاکم، جب امیر آدمی مذہبی رسومات کو پبلک میں بیان کرے گا اور پبلک میں کرے گا تو لوگوں پہ بھی اثر ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کی وہ پارٹیز بڑی شاندار کیا کرو جن پارٹیز کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، تاکہ بچے کو یاد رہے۔ بچے کی رسم بسم اللہ، بچے نے قاعدہ ختم کیا، بچے نے پارہ شروع کیا، بچے نے قرآن مکمل کیا، وہ پارٹیز اتنی بڑی کیا کرو کہ بچے کی زندگی کی اہم پارٹی ہو، تاکہ اس سے قرآن کی اہمیت اس پر واضح ہو جائے۔ سمنان کے سلطان نے اپنے بیٹے کی رسم بسم اللہ کا اعلان کر دیا، سارے علماء، فقہاء، صوفیاء، بڑے بڑے جید سب لوگ حاضر ہو گئے۔ اب رسم بسم اللہ ہونی۔ رسم بسم اللہ حضرت عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے ہوئی۔ تو یہ رسم بسم اللہ ہوتی کیا تھی؟ رسم بسم اللہ یہ ہوتی تھی کہ جو سب سے نیک آدمی، سب سے صاحب علم آدمی، بڑا آدمی، اسے بلایا جاتا تھا۔ وہ پھر کیا کرتے تھے کہ تختی کے اوپر جو بچے کا سبق ہوتا تھا اسے وہ لکھتے تھے۔ تو زیادہ تر 4 سال 4 ماہ 4 دن میں سبق بسم اللہ ہی ہوتا تھا۔ تو بسم اللہ سب سے پہلے، اور ویسے بھی اس لیے لکھا جاتا تھا کہ برکت شروع ہو جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت طریقے سے وہ لکھتے، یہ بچے کو دے دیتے، یہ بچے کا پہلا سبق ہے۔ تو رسم بسم اللہ ہوئی۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لینا کہ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ کے والد سمنان کے بادشاہ اور اس دور کی عظیم خانقاہ کے سرپرست اور وہ خود باکمال صوفی، کتنے آدمی آئے ہوں گے۔
اور ہر ایک آدمی کی دعا اور برکت آپ کے ساتھ شامل ہوئی. اب قرآن مجید شروع ہو گیا. 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو 7 قراتوں کے ساتھ حفظ کر لیا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں خاص طور پر یہ مسلک اہل سنت جو ہیں، ان کے ہاں قرآن مجید حفظ ہو جاتا ہے، تجوید بعد میں پڑھتے ہیں، وہ 2 سال پھر لگ جاتے ہیں. لیکن اگر قاری قرآن مجید کو حفظ کروانے والا جو ہے وہی ماہر ہو تجوید کے علم میں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ لفظوں کے ساتھ ساتھ سبق جو یاد کرواتا ہے اس میں ہی تجوید ڈال دیتا ہے. تو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تاکہ بچے کو آسانی ہو جائے. تو آپ والد گرامی بادشاہ ہیں، آپ کے لیے جو استاد مقرر کیا گیا وہ قرات کا ماہر مشہور زمانہ قاری علی بن حمزہ کوفی رحمت اللہ علیہ، ان سے آپ نے تجوید کو سیکھا. قرآن کے 7 سال آپ کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، قرآن مجید قراتوں کے ساتھ آپ کو حفظ. اب کیسے ہو سکتا ہے سیدوں کا گھرانہ ہو اور کتابیں نہ پڑھے، سیدوں کا گھرانہ ہو اور علم نہ پڑھے؟ اب قرآن اور حدیث اس کا علم شروع ہو گیا. قرآن مجید کو صحیح طریقہ سے پڑھنا سیکھنے کے بعد قرآن و حدیث سمجھنے میں لگ گئے. اب وہ صوفی نہیں ہوتا جو قرآن و حدیث کا عالم نہیں ہوتا. آپ کی عمر مبارک 14 سال ہوئی کہ مروجہ علوم آپ پڑھ چکے تھے اور ساتھ میں فنون بھی آپ نے سیکھ لی، گھڑ سواری، تیر اندازی، اس کے علاوہ اور جتنے علوم تھے. خاص طور پر آپ کو علم پڑھنے کے لیے بعض اوقات بغداد میں جانا پڑتا تھا اور آپ جاتے تھے پھر واپس آ جاتے کورس کر کے. آپ کے اساتذہ میں بڑے جید نام جو ہیں وہ آتے. شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے. شاہ سمنان 13 سال کے تھے تو اس وقت آپ کی عمر 66 سال تھی. یہ بات ذرا یاد رکھ لیجئے گا. شیخ عبدالرزاق کاشی رحمۃ اللہ علیہ 14 برس کی عمر میں آپ کی علمی قابلیت کا چرچا ہو گیا اور علماء سے آپ نے داد تحسین لی. علم حاصل کرنے کے بعد آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ تدبر اور تفکر میں رہتا. لوگوں کو توقع تھی سلطنت کے عمائدین میں زیادہ نظر آئیں گے، لیکن آپ حجرہ میں زیادہ بیٹھنے لگے. وجہ یہ ہوئی کہ جو ہی آپ کی تعلیم مکمل ہوئی حضرت خضر علیہ السلام کو آپ کی تربیت کے لیے بھیج دیا گیا. کہیں صرف سمنان کے ہی بادشاہ نہ بن جائیں، ان کو ہندوستان کا بادشاہ بھی بنانا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو اس میں ذات کا وظیفہ جو ہے وہ عطا فرما دی اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو فیض دیا اور اذکار اویسیہ کی تعلیم دی. آپ کو جوانی کے آغاز میں پکڑ لیا اور تصوف میں جکڑ لیا. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو والد گرامی سلطان ابراہیم کا وصال ہو گیا. امراء و وزراء نے فیصلہ کیا کہ آپ ہی کو تخت نشین کیا جائے، کہ آپ ہی کو والد کی جگہ پر بٹھا دیا جائے. علم کے آگے سب نے سر جھکا دیا. آپ نے بادشاہی میں فقیری کی. حکومت وہی پرسکون ہوتی ہے جہاں اسلامی قوانین جو ہیں وہ نافذ ہوں. آپ جن ملکوں میں جانا چاہتے ہیں، آج کل بڑا آپ کا دل کرتا ہے ہم امریکہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں. یہ کیوں آپ کا دل کرتا ہے وہاں جانے کو؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس لیے کہ وہاں اکثر قوانین جو نافذ ہیں وہ وہی ہیں جو آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے ہیں، وہی وہاں ہیں. صفائی ہے، چھوٹے پیمانے پر عدل مل رہا ہے، دوسرے کی بات کو سنا جا رہا ہے. تو وہ جو باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ قوانین کے اندر جو ہیں وہ انہوں نے وہیں سے لی ہیں. چند زکوٰۃ لے کر نکلو اور لینے والا نہ ملے، پیسے لے کے نکلو بھیک مانگنے والا نہ ملے. یہ صرف اسی حکومت میں ہوتا ہے جہاں مکمل اسلام ہو. سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا تھا، تو اس لیے اپنی حکومت اور سلطنت میں وہی قوانین نافذ کیے. اور ہم لوگ ہارورڈ یونیورسٹی سے علم حاصل کرتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی سے علم حاصل کرتے ہیں، تو اپنے ملک میں وہی قوانین جا کر لگاتے ہیں. آپ نے سمنان میں 10 سال حکومت کی. 27 رمضان مبارک حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے فرمایا آپ کی دوسری حکومت اب شروع ہونے والی ہے، یہ تخت اپنے بھائی کے حوالے کیجئے. تو جب عید کا دن ہوا اپنے تخت کو چھوڑا، اپنے بھائی جن کا اصلی نام محمد ہے ان کے حوالے کیا
اور والدہ سے عرض کی مجھے اجازت دیجئے، ہمارے پیر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شان۔ وہ مائیں بھی کیا عظیم مائیں ہوتی تھی، اصل میں وہ خود ولیہ کاملہ ہوتی تھی، اور ان ماؤں کا بھی گول اور مقصد جو ہے وہ وہی ہوتا تھا جو احسان اور تزکیہ نفس ہے، اس لیے وہ مائیں اپنے بچوں کو قربان کر دیتی تھی۔ آپ نے بھی روکا نہیں ہے کہ تو میرا بڑا بیٹا ہے، تو رک جا، سلطنت کو سنبھال، نہیں ٹھیک ہے جاؤ۔ آپ نے اب سمنان سے بخارا کا سفر اختیار کیا۔ بخارا بھی تو مرکز تھا۔ اب ذرا تصوف کے مزے دیکھو، تصوف کا مرتبہ دیکھو۔ ایک سلطان محل چھوڑ کر، آرائش و زبائش، سکون، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر، حکومت چھوڑ کر تصوف کو اختیار کرنے لگا ہے۔ ایک شہزادے نے اپنے محل کی زندگی کو چھوڑا، دنیا نے اس کو مہاتما بدھ بنا دیا، ایک مذہب کی بنیاد رکھ دی۔ میں سری لنکا میں گیا، ہر جگہ میں نے اس کے بت دیکھے، کارنر پہ، سڑکوں پہ، اسے مہاتما بدھ بنا دیا۔ آؤ کچھ ہلکا سا انصاف کرو، ہلکا سا، زیادہ نہیں، ہلکا سا انصاف کرو۔ مہاتما بدھ کے ماننے والے ہو، ہمارے سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور تعلیمات کو ایک مرتبہ پڑھ لو، تم لوگ ایک مرتبہ پڑھ لو، تاکہ معلوم ہو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں ان میں کتنے مہاتما بدھ ہیں۔ میری اس سے مراد تخت و تاج کو چھوڑنے والے۔ سب کان کھول کے سن لو، یہ کان نہیں، یہ مٹی کے ہیں، دل کے کان کھولو اور سنو۔ جو کہتے ہیں کہ تصوف باطل ہے، تصوف آج کے دور میں کیسے چلے گا؟ باطل ہے تو اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ 2 سال پیدل چل رہے ہیں اسے پانے کے لیے۔ اور اگر بادشاہ تصوف کو اپنائے تو مرتبہ نہیں گرتا، تو تم زیادہ سے زیادہ کیا ہو دنیا میں؟ کیا ہو؟ کسی نہ کسی افسر کے ماتحت۔ بس سارے ہندوستان والے، خاص طور پر بدھسٹ، سنیں، جاؤ جا کر شاہ سمنان کی زندگی کو پڑھو، جاؤ جا کر ابراہیم بن ادہم کی زندگی کو پڑھو، تاکہ تمہیں پتا چلے مہاتما بدھ کون ہے۔ یہ مہاتما ہے، یہ لوگ بڑے ہیں۔ کیا معلوم ہو تم لوگوں کو کہ تصوف ہے کیا؟ تم نے جاہلوں کو، بھنگ پینے والوں کو دیکھا اور سمجھا یہ صوفی ہوتے ہیں۔ تم نے سمجھا بھی غلط اور تم نے اعتراض بھی کیا غلط۔ آپ نے 25 سال بھری جوانی میں تاج و تخت کو چھوڑ دیا۔ 25 سال میں تو خواہشات ابھرتی ہیں، آدمی دولت کمانا چاہتا ہے، تاج حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس بھری جوانی میں تاج دے دیا بھائی کو، جاؤ۔ اکثر بھائیوں سے چھینا جاتا ہے، آپ نے بھائی کو دے دیا، شاہی لباس اتار دیا، ایک صوفیانہ کمبل اوڑھ دیا۔ رخصتی کے وقت شاہ سمنان نے اعلیٰ و ادنا جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے ہر ایک سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، بادشاہ ہاتھ ملا رہا سب سے، ہر آنکھ جو ہے وہ آنسوؤں کا تحفہ دے رہی تھی۔ اس سے قیمتی موتی دنیا میں کیا ہوں گے؟ اور یہ محبت کی علامت ہے۔ والدہ نے حکم دیا میرے بیٹے کے ساتھ فوج جائے۔ آپ نے والدہ کے حکم کو ٹالا نہیں، فوج کو چلنے دیا، آرمی کو چلنے دیا، لیکن جو ہی سرحد کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا آرمی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آرمی کی ضرورت میرے بھائی کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں تو دلوں کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے آرمی کی ضرورت نہیں، اخلاقیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے افواج کی ضرورت نہیں ہوتی، اخلاقیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 خادم اور عبید ان کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ سمنان آج بھی ملک ایران کا شہر ہے اور بخارا اب ملک ازبکستان کا جو ہے وہ شہر ہے۔ اگر ترکمنستان سے ہو کر جائیں تو 1387 کلومیٹر بنتا ہے۔ آپ کو تقریباً 6 ماہ سے زائد عرصہ لگ گیا بخارا پہنچنے میں۔ بخارا میں داخل ہوئے تو آپ سے ایک مجذوب آ کر ملے، پہلے ہی تیزی سے آپ کی طرف آئے، آپ کا سر انور پکڑا اور سر کو اپنے سر کے ساتھ رگڑنے لگ گئے۔ یہ کیوں رگڑ رہے تھے وہ؟ جانتے ہو اسے جدید ٹیکنالوجی میں کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں سیم تھنگ آن ملٹیپل مانیٹرز۔ سیم تھنگ آن ملٹیپل مانیٹرز، یعنی ایک ہی چیز جو ہے وہ مختلف سکرین پر ظاہر کر دینا۔ آج کے دور میں یہ ہے
تو وہ مجذوب جو آئے تھے انہوں نے اپنا سر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یوں رگڑا تو جو نقشہ، جو باتیں، جو ہدایات تھی وہ ساری کی ساری وہاں سے اس سکرین کے اوپر آ گئی. تبھی تو آپ کسی سے ملتان تک آپ نے رستہ ہی نہیں پوچھا، آگے بھی کسی سے رستہ نہیں پوچھا، بس چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چلتے جا رہے ہیں. تو وہ جو سیم تھنگ آن ملٹیپل مانیٹرز وہ تھا، وہ مجذوب نے رگڑ کے دے دیا آپ کو، ساری چیزیں یہاں آ گئی. وہ جاتے ہوئے فرمانے لگے آپ جلدی سے سفر کرو، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. بخارا سے آپ سمرقند آئے. سمرقند 256 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. آپ وہاں پہنچے تو وہاں کے شیخ الاسلام نے آپ کو پکڑ لیا، پہچان گیا. آئیے ہمارے گھر چلیے، مہمان میرے بنیے. آپ مہمان بن گئے. اب مہمان 3 دن تک ہوتا ہے. انہوں نے آپ کی مہمان نوازی شاہی انداز سے کی. وہ جانتا تھا شاہ سمنان ہے، شاہی انداز سے کی، لیکن آپ کو پسند نہیں آیا. اب 3 دن تک مہمان ہوتا ہے، اس کے بعد مہمان نہیں ہوتا. یاد رکھیے، آپ نے 3 دن کے بعد اجازت چاہیے، مجھے جانے دیجیے. انہوں نے بہت سا سامان دیا آپ کو، بہت سے نذرانے دیے. آپ نے قبول کر لی. قبول کر کے آپ چلے. ایک گاؤں میں جو بالکل قریب تھا وہاں قیام فرمایا. آپ کی طریقہ یہ ہوتا تھا، سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ زیادہ تر مسجد میں نویت سنت الاعتکاف کہہ کر آپ مسجد میں قیام فرماتے تھے، تاکہ نماز جو ہے وہ مس نہ ہو جائے. آپ نے مسجد میں قیام کیا. وہاں گاؤں کے جو غریب غربا تھے سب کو بلا کر آپ نے جتنا تھا سب بانٹ دیا. آپ کے ساتھ جو آپ کے خادم تھے اور آپ کا ساتھی، اب عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کے نوافل پڑھے. وہ بیچارے تھکے ہوئے تھے، وہ سو گئے. جب وہ سوئے تو آپ اسی مسجد کے اندر سمرقند کے اندر ہی ان کو سویا چھوڑ کر وہاں سے چل پڑے. فرمانے لگے بھائی ہماری منزل تو ہو رہی ہے، بیچارے ہمارے ساتھ کیوں سفر کرتے رہیں. ان کے پاس جو جو چیزیں ان کے سفر میں ضروری تھی وہ چھوڑی اور وہاں سے چل پڑے. جب وہ جاگتے اور آپ ان کو خبر ہوتی تب تک آپ بہت دور تک نکل چکے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. سمرقند سے آپ سفر کرتے ہوئے صرف نمازوں کے لیے رکے. افغانستان سے ہوتے ہوئے سیدھا ملتان کے قریب پہنچے. یہ تقریباً 1600 کلومیٹر بنتا ہے. اس دور میں ملتان کے قرب و جوار میں جس ہستی کا شہرہ تھا، جس ہستی کی شہرت تھی اور جو تصوف کا مرکز تھا وہ تھے سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ. میں نے ان کا ذکر 49ویں سٹوری میں کر دیا. 707 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں. 785 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. تقریباً ان کی 33 سال اس وقت عمر تھی جب ملاقات ہوئی. ملک پاکستان کا ضلع بہاولپور، شہر اوچ، اسے اوچ بولتے ہیں. ان کی خانقاہ میں آپ یہاں پہنچے. سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور بولے آج بڑے عرصہ کے بعد ایسے سید زادے سے ملاقات ہوئی ہے جو راہ تصوف میں صادق ہے اور خالص ہے. آپ نے اوچ، جسے آپ اوچ شریف بولتے ہیں، 3 دن وہاں سے فیض لیا. آپ نے سید نے سید کو دینے میں بخیلی نہیں کی. خاص طور پر یا غفورو، تو یا غفورو کی تعویذ کی اجازت دی. سید جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ نے فرمایا اب آپ جاؤ، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. شیخ علاء الحق والدین آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو اوچ سے آپ پانڈوا شریف سفر کرنے لگے، تیزی سے بڑھ رہے. یہ جو پانڈوا ہے اس کا صحیح تلفظ PANDUA پانڈوا یا PANDOOAH پانڈوا، مگر جب گفتگو کی جاتی ہے تو بیچ میں وی کا تلفظ جو ہے وہ نکال دیتے ہیں، وی کو بول دیتے ہیں پانڈوا. اس لیے آپ کے مرشد کے ساتھ بولتے ہیں شیخ علاء الدین والحق پانڈوی. 3 روز اچ شریف رہنے کے بعد دہلی کی طرف روانہ ہوئے. وہاں پہنچ کر آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دی. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دی. وہاں سے آپ بہار شریف سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے تو یہاں آپ نے شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ کا جنازہ نہیں پڑھایا. کیوں کہ جب آپ بہار سے گزر رہے تھے پہلی مرتبہ تو اس وقت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 15 سال تھی اور اس وقت وہ ڈھاکہ میں علم حاصل کر رہے تھے. تو جو ہیں ہی 15 سال کے تو آپ ان کا جنازہ کیسے پڑھائیں گے؟ تو پہلی مرتبہ آپ سیدھا اپنے مرشد کی جانب بڑھے. یہ جو پانڈوا ہے موجودہ ملک انڈیا کی ریاست ویسٹ بنگال میں ہے. یہاں سید اشرف جہانگیر سمنانی کو پہنچنا تھا.
کیونکہ یہاں آپ کے مرشد شیخ علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، جو 2 سال سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پیر و مرید دونوں کو حضرت خضر علیہ السلام نے آگاہ کر دیا تھا۔ مختصر سا تو مجھے بتانا ہی پڑے گا بھائی یہ کون ہے شیخ علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جس کا مرید بننے کے لیے 2 سال کا شاہ سمنان سفر کر کے آئے۔ شیخ علاء الحق والدین پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ، جن اولیاء کرام نے تصوف کے ذریعے اسلام کو بنگال میں پھیلایا، ان میں سر فہرست حضرت شیخ سراج الدین عثمان المعروف اخی سراج آئینہ ہند رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرید تھے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو اخی سراج آئینہ ہند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے شیخ علاء الدین والحق گنج نبات۔ یہ جو نبات ہے نا، یہ نبات مٹھائی کو کہتے ہیں، نبات مصری کو کہتے ہیں، نبات ویجٹیبلز کو بھی کہتے ہیں، لیکن گنج نبات مصری اور مٹھائیوں کے گنج خزانہ۔ شیخ علاء الحق امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر سیدی حضرت اخی سراج کہ جب مرید ہوئے سب عیش و عشرت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے مرشد کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، سر کے اوپر سامان اٹھا لیتے، اٹھا کے چلتے۔ امیر کبیر آدمی، کہاں گئے یار وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تصوف باطل ہے، تصوف میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے؟ تو یہ لوگ اپنی دولت اور اپنا مرتبہ چھوڑ کر صوفیاء کے ساتھ کیوں پھرا کرتے تھے؟ سامان اٹھا کر اپنے مرشد کے ساتھ پھرا کرتے، اور خاندان بھی بڑا اعلیٰ تھا ان کا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ پھر مرشد نے نوازا آپ کو، اور آپ کی خانقاہ جو ہے وہ مرکز بنی، ہر وقت ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا وہاں تیار ہوتا تھا۔ اتنا خرچہ بادشاہ کا اپنا نہیں تھا جتنا خرچہ آپ کی خانقاہ کا تھا۔ بادشاہ کو جو ہے وہ بعض اوقات فکر لگ جاتی، یہ دولت کہاں سے لیتے ہیں؟ تو بادشاہ نے ہر طرح سے مخالفت کی، مگر خرچہ دگنا ہو گیا، بند نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا ہاتھ خزانہ غیب میں تھا۔ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام نے 70 مرتبہ بتایا آ کر کہ آپ کا مرید چل پڑا ہے، آپ کا مرید چل پڑا ہے۔ تو آپ محفل میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ذکر کر دیتے، لیکن جس دن سید اشرف جہانگیر سمنانی ملتان میں پہنچ گئے تھے تب تذکرہ ان کا جو ہے وہ بڑھ گیا۔ پھر تو ایسا بھی کبھی ہوتا کہ آپ باہر تک آ جاتے، اور جس وقت شاہ سمنان بہار تک پہنچ گئے تھے تو پھر تو آپ خانقاہ سے باہر آ کر کھڑے بھی ہو جاتے۔ اور جس روز تاریخ سلطنت شاہ سمنان نے پانڈوا میں پہنچنا تھا، اس دن شیخ علاء الدین والحق گنج نبات چاشت کی نماز جو ہے وہ پڑھ کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے، ایک دم سے فرمانے لگے پالکی تیار کرو، بوئے یارمی آیت، بوئے یارمی آیت، بوئے یارمی آیت۔ سب مرید اٹھ کھڑے ہو۔ 2 پالکیاں آپ نے لی، ایک وہ پالکی تھی جس میں آپ کے مرشد بیٹھا کرتے تھے، اور ایک آپ نے اپنی پالکی جو ہے وہ خود بنائی تھی۔ دونوں پالکی لے کر شہر سے باہر تک نکلے، ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے، جہاں لوگ اپنے رشتہ داروں کو الوداع کیا کرتے تھے وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دور سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیا، آپ نے اپنے خادم سے کہا جاؤ جا کے پتا کرو کہ یہ کون آ رہا ہے، اشرف ہیں؟ وہ گئے، جا کے نام پوچھا، جناب آپ اشرف ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں ہی اشرف سمنانی ہوں۔ خادم ان سے بھی تیز رفتار میں دوڑتے ہوئے واپس آئے، کہنے لگے حضور ہاں اشرف سمنانی آ رہے ہیں۔ آپ کے مرشد شیخ علاء الدین والحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ درخت سے بھی آگے چلے گئے، آگے پہنچے، اور آپ نے دور سے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ جب نام پکارا، بھائی بار بار بتلا تو چکے ہیں، ایک دم سے وہ پاؤں کی طرف جھکنے لگے، تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد نے اٹھا کر سینے سے لگا لی، سینے سے لگا کے آگے چلے گئے۔ پالکیاں بالکل تیار ہو گئی، خود آپ کے مرشد شیخ علاء الدین والحق آپ اپنے مرشد کی پالکی میں بیٹھے، تو آپ سے یہ کہا کہ آپ میری پالکی میں بیٹھو، کہنے لگے نہیں حضور میں مرید ہوں، میں دوسرے خدام کے ساتھ پیدل چلوں گا۔ فرمانے لگے نہیں، ہمارا حکم ہے کہ آپ ہماری پالکی میں بیٹھو، الامر فوق العدم، آپ پالکی میں بیٹھے، لیکن کہا کہ مرشد سے پیچھے میری پالکی رکھو۔ جو ہی خانقاہ کی عمارت نظر آئی، آپ نے اندر سے چھلانگ لگا دی، اور ابھی مرشد کی پالکی کو نیچے رکھا ہی نہیں گیا کہ آپ جا کر خانقاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔
آپ نیچے اٹھے, آپ پالکی سے نیچے نکلے, پھر دیکھ کر مسکرا پڑے, دوبارہ پھر سینے سے لگائے, ادب 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 ملے گے. اندر اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا, اور خاص باورچی جو عالم و صوفی ہے اسے حکم دیا, عبداللہ جی حضور, کھانا جو ہے وہ پکایا جائے اور دسترخوان لگا دیا جائے. اولیاء کرام اپنا کھانا پکانے والا بھی وہ رکھتے تھے جو شریعت کا پابند اور 5 وقت کا نمازی ہوتا تھا. کیوں سلطنت عثمانیہ کی دشمنی میں ایسے لوگوں کے بارے میں نازیبا کلمات بولتے ہو؟ کیا ایسا اہتمام کبھی مولویوں نے بھی کیا ہے؟ تصوف کے دشمن ملاؤں نے کبھی ایسا اہتمام کیا ہے کہ کھانا پکانے والے کا ہی پتہ کر لیں؟ یہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد یا اولیاء کرام ہوتے تھے کہ جن کا کھانا پکانے والے بھی وہ لوگ ہوتے تھے کہ جن کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی, کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ کھانا جیسا اندر جائے گا ویسا اس کا اثر باہر آئے گا. کھانا چن دیا گیا, دسترخوان لگ گیا, کھانا چن دیا گیا. یار کیا مقام ہے خدا کی قسم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا. ہندوستان والوں, تم سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوگا یار. تمہاری سرزمین پر ایسی ایسی عظیم ہستیاں جلوہ فرما ہے. مرشد خود لوٹا لے کے پانی لے کے ان کے ہاتھ دھلوا رہے, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے, ہاتھ دھلوا رہے, اور ساتھ ساتھ آہستہ آواز سے کہتے جا رہے, پوری دنیا سے ہاتھ دھو لو. عرض کرتے ہیں خاموشی سے, مرشد دھو چکا, دھو چکا. دسترخوان پہ بیٹھے, مرشد نے پہلے لقمہ اٹھایا. مرید تو اٹھائیں گے نہیں بھائی, ادب ہے. 4 لقمے اپنے ہاتھ سے سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے منہ مبارک میں ڈال دی. اب کہا چلو کھانا شروع کیا. سب نے کھانا تناول کرنا شروع کیا. کھانا کھا چکے تو بعد میں پان کی گلوریاں, وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, 4 گلوریاں مرشد نے اپنے ہاتھ سے سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے منہ مبارک میں ڈالی. ایک بات یاد رکھنا, مرشد جب لقمہ دے رہا ہوتا ہے, مرشد جب اپنا جھوٹا دے رہا ہوتا ہے, مرشد جب کوئی چیز کھلا رہا ہوتا ہے, تو وہ چیزیں نہیں ہوتی, وہ فیض کے منبع ہوتے ہیں. وہ اس وقت درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں. جب یہ ہو چکا کھانا, کہا اب رسم بائت ہوتی. رسم کیوں بول رہا ہوں, بائت تو ہو چکی, اب لوگوں کو بتانے کے لیے آؤ. اپنا کلہ مبارک اتار کر شاہ سمنان کے سر پر رکھا. بائت ہو گئی, سب نے باری باری مبارکباد دی. تصوف میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بھائی ہے, نا. تصوف میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ صلاحیتیں کس کے پاس ہیں, خوبیاں کس کے پاس ہیں, قابل کون ہے, لائق کون ہے, اسے فیض دیا جاتا ہے. تو شیخ علاء الحق والدین پانڈوی رحمت اللہ علیہ نے فیض دیا تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کو فیض عطا کر. بیٹا ابھی بھی ڈیوٹی میں لگا, تو آپ مرشد کے پاس رہ کر منازل کو طے کرنا شروع کر دیا. 4 سال گزر گئے, آپ کی عمر مبارک 31 سال ہو گئی. اگر بادشاہت 10 سال کی ہے تو ایک دن مرشد کے ذہن میں آیا, مرید کو ٹائٹل کیا دیا جائے. شاہ سمنان کو کوئی ٹائٹل دینا چاہیے, کوئی لقب دینا چاہیے ہمیں. تہجد کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے کہ در و دیوار سے آواز آنے لگ گئی, جہانگیر جہانگیر جہانگیر. فرما لگے ہاں یہ ٹائٹل بالکل فٹ بیٹھتا ہے آپ کے لیے. تو جو ہی آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو سارے صوفیاء نماز کے لیے آگے حاضر ہیں. تو جو ہی نماز پڑھنے کے لیے آئے سارے درویش حاضر ہیں, سارے کھڑے ہو گئے. نماز پڑھی گئی. نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ قریب آئے, مصافحہ کرتے ہوئے کہنے لگے, خطاب جہانگیری مبارک, جہانگیری خطاب مبارک. اللہ اکبر جل شانہ. صوفیاء کو لقب خدا عطا کرتا ہے, یہی وجہ ہے کہ خدائی پھر بولتی. المبارک 27ویں شب آپ نے اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کہا, ہم نے آپ کو سب فیض دے دیا اور ہم نے دیکھ لیا کہ آپ تھوڑے ہی عرصے میں اس مرتبے تک پہنچ چکے ہو. اب آپ جائیے, جا کے دوسروں کو فیض دیجیے. عرض کی حضور آپ سے جدا ہونے کو دل نہیں کرتا, میں نہیں جاؤں گا, مجھے اور رکھ لیجیے پاس.
مرشد خاموش ہو گئے. 2 سال اور گزر گیا. 6 سال کا عرصہ مرشد کے پاس گزار دیا. اور عاجزی دیکھو, تصوف کا اثر دیکھو. بادشاہ خانقاہ علاؤ الدین کی ہے اور ان کی اپنے مرشد کی خانقاہ میں صفائی کر رہے ہیں, جھاڑو پکڑتے اور صفائی کرنے لگ جاتے. تم نے کبھی تصوف کو چکھا ہوتا تو تصوف کا مزہ آتا نا. تم نے تو تصوف کو چکھا ہی نہیں ہے. تم تو بھنگیوں چرسیوں کے پیچھے گئے, انہی کو دیکھا. تم کبھی تصوف والوں کے پاس بیٹھے ہوتے تو تمہیں معلوم. 27ویں شب پھر مرشد نے بلایا. 6 سال مکمل ہو گئے. 27ویں شب پھر مرشد نے بلایا, مسجد میں لائے. اعلان ہوا کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی یہ جونپور میں جائیں گے اور نور پھیلائیں گے. عید کے بعد بڑے اعزاز کے ساتھ آپ کو رخصت کیا گیا. شہر سے 1 کوس بار تک مرشد تشریف لائے. آپ کی بار آپ کے ساتھ مریدین کی ایک جماعت بھی تھی. بادشاہی میں فقیری کا رنگ تھا. آپ ظفر آباد سے ہوتے ہوئے جاہ و جلال, علمی کمال دکھاتے ہوئے جونپور پہ پہنچے. یہ جونپور میں آپ کا پہلا مختصر قیام ہے. ٹھیک ہے. 606 سال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. 100 سال قبل ہی اگر کوئی آدمی گاؤں میں آ جاتا تھا تو ایک دم سے سب لوگوں کو خبر ہو جاتی تھی اور حیران بھی ہوتے, کون ہے بھائی, کون آیا. تو سید اشرف جہانگیر سمنانی چشتی جس شان سے جونپور میں داخل ہوئے, سب کی آنکھیں کھل گئی. آپ کی عادت مبارکہ تھی اعتکاف نفل کی نیت کر کے مسجد میں ہی قیام کرتے تھے تاکہ فرض نماز ٹائم پہ ہو, فضول گفتگو لوگ نہ کریں اور ہر وقت عبادت کا ماحول جو ہے وہ بنا رہے. اور ایک نماز سے دوسری نماز کا جب تم انتظار کرتے ہو تو وہ بھی وقت نماز میں گزرتا ہے. سید اشرف جہانگیر سمنانی کتنے ذہین تھے. اولیاء پہ اعتراض کرنے والوں, اتنی تو تمہارے عمل نہیں ہیں. آپ رہتے ہی مسجد میں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی نیت کر کے جو مسجد میں بیٹھ جاتا ہے, 10 گھنٹے بھی گزریں تو 10 کے 10 گھنٹے ایسے ہیں جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے. کتنے ذہین تھے اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ. خلافت حاصل کرنے کے بعد یہ آپ کا پہلا دورہ ہے ظفروال جونپور. آپ کی عمر مبارک 33 سال ہے. 745 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اس دور میں نہ تو آپ کی ملاقات قاضی شہاب سے ہے کیونکہ وہ 842 ہجری میں فوت ہوئے. اول تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے, ہو چکے ہوں گے تو پڑھ رہے ہوں گے. تاریخ فرشتہ کے حوالہ سے اگر آپ جا کر دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پہلا دورہ جونپور کا یہ تعارفی دورہ ہے. آپ یہاں سے ہی پھر حج کے لیے نکل کھڑے ہوئے. جیسا کہ جدید ریسرچرز کی کتب سے ثابت ہوتا ہے. ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی کا PhD کا جو مقالہ ہے آپ پڑھیے, محبوب یزدانی کی کتاب ہے آپ پڑھیے, کچھ واضح ہوگا. آپ کو ذرا محنت کرنی پڑے گی. 745 ہجری سے 760 ہجری یہ آپ کی 15 سالہ سیاحت جو ہے, اس میں آپ نے حج کیے, مختلف ممالک میں علماء و صوفیاء سے ملاقاتیں کی, اکتساب فیض کیا. اب ایسے واقعہ بیان کر رہا ہوں میں, سن کے حساب سے کب ہے یہ میں اس پہ ڈسکس نہیں کر رہا. آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ یافعی یمنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. یہ یافعی یمنی رحمۃ اللہ علیہ 700 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. 757 ہجری میں آپ کا جو ہے وہ وصال ہوا ہے اور آپ کا مزار مکہ معظمہ میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہے. ان کی سٹوری بھی میں بیان کر چکا ہوں. آپ نے ہزاروں اولیاء سے ملاقات کی. دینی علوم پڑھنے کے بعد آپ نے 10 سال تصوف حاصل کرنے میں لگائے عبداللہ یافعی رحمہ اللہ نے. یار مجھے سمجھ نہیں آتی, آج مولوی 6 سال پڑھنے کے بعد تصوف کی توہین کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ لوگ سینکڑوں سالوں تک جتنے بھی اس دور میں علماء بنے وہ آگے 5 سال 6 سال 7 سال پھر تصوف پڑھنے میں لگا دیتے تھے. اگر تصوف اتنا ہی ایزی تھا, تصوف اتنا ہی آسان تھا تو قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد 10 سال ادھر کیوں لگاتے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن و حدیث کو پڑھ لینا اسی طرح ہی ہے جیسے کتاب میں لکھا ہوا پڑھ لینا ہے. اور تصوف یہ ہے کہ جو تم نے پڑھا ہے اب تیرے ایک ایک سانس میں, ایک ایک لمحے میں, ایک ایک عادت میں, ایک ایک لفظ میں وہ قرآن و حدیث لاگو ہو جائے. یہ تصوف ہے. تصوف کا مطلب پھٹے ہوئے کپڑے پہننا نہیں ہے. تصوف کا مطلب گھر بار کو چھوڑ دینا نہیں ہے. تصوف کا مطلب جو ہے وہ بھوکے مر جانا نہیں ہے. تصوف کا مطلب کچھ اور ہے. ہر دور میں ہر آدمی اس کو اپنا سکتا ہے. 10 سال عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لگائے. آپ کی
خاص ایک عادت یہ تھی کہ حج کے موسم میں مکہ پہنچ جاتے تھے، حج مس نہیں کرتے تھے، مدینہ حاضری دیتے، اور مدینہ سے اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک حضور سے اجازت نہیں لے لیتے تھے۔ اتنے بڑے علامہ ہیں، آج کل میں ان کی کتاب روض الریاحین پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیے گا، اتنے بڑے علامہ ہیں یہ۔ سرکار سے اجازت، یا رسول اللہ میں مدینے سے جا رہا ہوں، آپ اجازت دیجئے۔ حضور فرماتے ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہارا جانا ضروری ہے، اولیاء سے ملو، ان کی باتیں اکٹھی کرنا۔ اور آپ نے وہ پوری کتاب جو لکھی وہ مل کے ملاقات کر کے سن کے وہ آگے لکھی آپ نے، تو پھر آپ مدینے سے جاؤ۔ بڑی کتابیں ہیں آپ کی، زبردست کتابیں۔ تصوف میں روض الریاحین فی حکایت الصالحین بلند درجہ رکھتی ہے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 36 سال تھی، اور عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 46 سال تھی۔ ان سے ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی، ایک مدت تک ان کے ساتھ رہے۔ تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حدیث کی سند لی ہے۔ حضرت عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ کی مکہ مدینہ اور دوسرے ملکوں میں شہرت تھی، جو بھی ولی کامل آتا آپ کی محفل میں ضرور بیٹھتا تھا۔ سید علی ہمدانی یہ 714 ہجری میں پیدا ہوئے اور وصال ان کا 786 میں ہے۔ یہ حج کرنے آئے ہوئے تھے مکہ میں۔ حضرت عبداللہ یافعی یمنی رحمۃ اللہ کی محفل تھی، یہ اس محفل میں بیٹھے، وہاں اس وقت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ ملاقات دونوں کی آپس میں ہو گئی، بھائی دونوں بادشاہ ہیں، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ عوارف المعارف کا اعادہ فرما رہے تھے اس وقت، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ وہیں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ سید علی ہمدانی پھر مدینہ آ گئے۔ تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ سے مدینہ پہنچے، اس وقت سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ 400 اولیاء کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کچھ عرصہ مدینہ میں ان کے ساتھ قیام کیا آپ نے، وہاں سے یہ دونوں مصر روانہ ہو گئے۔ مصر میں ایک پہاڑ تھا جسے فتح کا پہاڑ کہا جاتا تھا۔ وہ فتح کا پہاڑ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ وہاں اولیاء کرام کو فتوحات حاصل ہوتی تھی، ان کے درجے بلند ہوتے تھے، ان کو مقامات حاصل ہوتے تھے۔ بڑے بڑے اولیاء آ کر وہاں چلا کاٹتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے۔ آپ نے 40 دن وہاں مراقبہ کیا، 40 دن بیٹھ کر وہاں ذکر کیا۔ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ نوازا کہ ہر ولی آ کر آپ کو مبارکباد دے رہا تھا، اور ان میں سب سے بڑے جس نے آ کر مبارکباد دی سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ غوث زماں۔ تو مصر سے آپ پھر یمن گئے۔ شعبان کا مہینہ تھا، یہ ابھی بھی شعبان جا رہا ہے، تو شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ نے حسب عادت اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ صوفیاء کرام یمن ضرور جاتے ہیں۔ کیوں یمن جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے یمن کے لیے دعا کی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ شام نبیوں کی زمین ہے، یمن ولیوں کی زمین ہے۔ بھائی یمن ولیوں کی زمین کیوں نہ بنے؟ کیونکہ یمن کے زیادہ تعداد میں جو لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا ہے۔ یہ سب لوگ سن لیجئے، مولا علی جب یمن میں گئے تھے تو تب لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یمن سے میرے نبی کو خوشبو آتی تھی۔ اسی مسجد میں آپ کی ملاقات 751 ہجری میں ایک نظام غریب یمنی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ آپ بیٹھے عبادت کر رہے تھے، اور بھی اولیاء آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو پھر آپ کے ہی ہو کے رہ گئے، گرویدہ ہو گئے۔ ہم احسان مند ہیں، ہم ان کے لیے بھی فاتحہ پڑھتے ہیں۔ شیخ نظام غریب یمنی، ان کے احسان مند ہیں ہم قیامت تک کے لیے۔ یہ لطائف اشرفی انہوں نے لکھی، انہوں نے دیکھ کر، پوچھ کر، سن کر آپ کے حالات ملفوظات لطائف اشرفی کے نام سے لکھے، جو بنیاد ہیں تمام سوانح کی، جو آج تک سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھی گئی۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ مکتوبات بڑے امپورٹنٹ، یہ کتاب بڑی امپورٹنٹ، اس کو آپ نے جمع کر دیا۔ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ مجھے اپنے مرشد کے واقعات کو جمع کرنا ہے، آپ سنوں کے چکر میں نہیں رہے، یا یہ سن یہ ہے، یہ سن یہ ہے، یہ اس کو پہلے ادھر لکھو پہ نہ۔ ان کا تھا کہ میں اپنے مرشد کی باتیں جلدی جلدی لکھ دوں۔
اس کے بعد پھر آپ کی ملاقات سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. ان کے ساتھ پوری دنیا کا سفر آپ نے کیا. ان کی وجہ سے بہت کچھ سیکھا. نظام یمنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے گئے، شاہ سمنان نے فرمایا اگر، اب جملہ سنیے، اگر میرے جسم کا ہر بال زبان بن جائے، کہ میرے جسم کا ہر بال اس کو زبان مل جائے اور وہ شکر ادا کرنے لگے، تو 1000 بال اگر ایک احسان کا شکر ادا کریں تو وہ نہیں کر سکتے. اس لیے میرا یہی خیال ہے کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دورہ زیادہ تر جو 751 سے 760 تک کا ہے، یہ سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا ہے. آفتاب کی طرح دنیا کے گرد آفتاب کی طرح چکر کاٹتے رہے. یہ صرف سیاحت ہی نہیں ہوتی تھی کہ سیر کر رہے ہیں پھر رہے ہیں، نہیں، بلکہ صوفیاء علماء کی مجالس میں تصوف کا حصول بھی تھا. جیسے حضرت عبد الرزاق کاشانی کی خدمت میں کافی عرصہ رہے، وحدت الوجود اور تصوف کی دوسری کتب کا درس لیتے رہے. آپ کو مرشد کی یاد پھر ستائی. پندرہ سال کے بعد سیاحت کرنے کے بعد پھر پانڈوا میں اپنے مرشد کی طرف بڑھے. شیخ علاؤالدین والحق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پانڈوا میں تشریف لائے. آپ نے یہاں 4 سال قیام فرمایا. یہ دوسری مرتبہ آ رہے ہیں آپ، 4 سال قیام کیا. تو اب آپ نے بھیجا کہ بلاؤ ذرا اشرف جہانگیر سمنانی کو بلا کے لاؤ. خادم حاضر ہوئے، حضور مرشد یاد کر رہے ہیں، کہ لگے بس میں آیا ابھی تیاری کر کے آیا. کیونکہ ظاہر ہے مرشد کے سامنے حاضر ہونا ہے تو لباس، سوچ، ہر چیز وہ دوسرے انداز میں. یہ ہمیں ادب سکھاتے ہیں ہمارے بڑے. تو آپ جب کپڑے بدل رہے تھے تو مرشد خود ہی آ گئے. اس وقت آپ کمر بند باندھ رہے تھے. مرشد نے پوچھا کیا کر رہے ہو اشرف؟ حضور کمر بند باندھ رہا ہوں. فرمانے لگے ذرا مضبوطی سے باندھنا. اللہ اکبر جل شانہ. اشارہ تھا کہ شادی نہیں کرنا. جی مرشد، مضبوطی سے باندھ لیا. یہ کہہ کر باہر آئے تو ایک دم خیال آیا، کمر بند تو مضبوطی سے باندھ لیا، یعنی شادی نہیں کروں گا تو آگے سے خاندان کیسے چلے گا، فیض آگے سے کیسے چلے گا. یہ سوچ ہی رہے تھے تو مرشد نے مسکراتے ہوئے کہا اس کا بندوبست بھی کر دیا ہے. وہ فرزند دینی ہوگا جو تمہارے خاندان کا پیشوا ہوگا اور رہتی دنیا تک تیرا نشان باقی رکھے گا. 764 ہجری میں دوبارہ حج کے لیے روانہ ہوا. آپ نے حج کیا. وہاں سے آپ دمشق کے لیے روانہ ہوئے. آپ سیریا چلے گئے، وہاں آپ کی بہن رہتی تھی. یہ آپ کی خالہ زاد بہن تھی. ان کا نکاح ہوا تھا سید عبد الغفور گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. کتنا عظیم شجرہ ہے. عبد الغفور یہ بیٹے ہیں سید عبد العباس کے، اور وہ بیٹے سید بدر الدین کے، اور وہ بیٹے سید علاؤالدین علی کے، وہ بیٹے سید شمس الدین کے، وہ بیٹے سید سیف الدین کے، اور یہ بیٹے سید ظہیر الدین کے، سید ابو نصر کے، اور وہ بیٹے ابو صالح نصر کے، اور وہ بیٹے سید تاج الدین ابو بکر عبد الرزاق کے، اور یہ بیٹے سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ صحائف اشرفی سے میں نے پڑھا ہے. یعنی سید عبد الغفور جو والد گرامی ہیں سید عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کے سارے بچے ہیں آج اشرفی. یہ سارا اشرفی خاندان جو ہے وہ غوث پاک کی اولاد سے ہیں. سلام تمام ان بچوں کو، اور خصوصی طور پہ میرے مرشد سید مدنی میاں کو. یہ اولاد ہیں غوث پاک کی. آپ کی ملاقات سید عبد الغفور گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. انہوں نے آپ کی خوب خدمت کی. اس پورے قیام کے دوران ان کے صاحبزادہ سید عبد الرزاق المعروف نور العین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بڑے قریب رہتے، ماموں کے قریب. آپ کی ولادت تقریباً 752 ہجری میں شام میں ہوئی تھی، سیریا میں. اور جب سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تھے تو تب آپ 12 سال کے تھے. تو جب آپ روانہ ہونے لگے تو نور العین رونے لگے. میں ماموں کے ساتھ جاؤں گا. تو بھائی یہ کیوں نہ روئیں، آرڈر تو پیچھے سے ہو چکا، اب تو صرف بہانہ بننا ہے. تو والدہ بھی راضی ہو گئی، والد بھی راضی ہو گئے. بیٹا حوالے کر دیا سید
اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ اکبر. سلام اس ہستی کو اور ماں باپ کو جنہوں نے ایک عظیم قربانی دی اور آج اس قربانی کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں ہم. فیض پھیلا ہوا ہے پورے ہندوستان کے اوپر. آپ نے سید عبدالرزاق المعروف نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا فرزند دینی بنا لیا. جانشینی کی تربیت شروع ہو گئی. تصوف میں قرآن بڑا اہم ہوتا ہے. ہر صوفی قرآن کا عالم ہوگا. جاہل جو ہے وہ کبھی صوفی بن نہیں سکتا. صوفیاء قرآن کی تلاوت کو فرض سمجھتے ہیں, تبھی تو صحیح سمجھتے ہیں. خود سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد بنے. کہنے لگے بیٹا سب سے پہلے قرآن پڑھنا ہے. اب قرآن خود آپ تجوید کے ماہر تھے, آپ نے خود قرآن جو ہے وہ پڑھایا. جانتے ہو قراتوں سمیت قرآن کتنے عرصے میں پڑھا؟ 1 سال کے اندر. سید عبدالرزاق المعروف نور العین رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سال کے اندر تجوید کے ساتھ قرآن ختم کر دیا, حفظ. اللہ اکبر جل شانہ, اللہ اکبر جل شانہ. اب معاملہ یہ تھا, سفر میں رہتے اور سبق بھی جاری, سفر بھی جاری, سبق بھی جاری. ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے مجھے مختصر سا, کیونکہ انڈیا میں سب انہی کی اولاد سے ہیں. تصوف میں تعلیم ضروری ہوتی ہے, جاہل صوفی نہیں ہوتا. جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود تصوف میں ڈوبی ہوئی تعلیم دینی شروع کر دی. اب ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر بڑا زور اور بڑی توجہ دی, کیونکہ انہوں نے ہی آگے فیض پہنچانا تھا. اب ایک مثال عرض کر دیتا ہوں, بس ساری کتابیں تو نہیں نہ سنا سکتا, تاکہ معلوم ہو جائے کہ صرف ولی اور سید کا بیٹا ہونا ہی کافی نہیں ہے, علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. تو جتنے خانقاہ کے لوگ سن رہے ہیں, میں آپ کے در کا نوکر ہوں. ہاں, میری کوئی جماعت نہیں ہے, میں آپ کے در کا نوکر ہوں. ریمائنڈ کروا رہا ہوں, جتنی خانقاہ ہیں یا جس کے خاندان میں بھی کوئی ولی گزرا ہے, خدا کے لیے ایک ایسا جانشین, ایک ایسا بچہ بناؤ کہ جو قرآن اور حدیث کا عالم ہو اور وہ سلسلے کو آگے چلائے. دیکھو باطل سب خود بودی ختم ہو جائے گا. اب حضرت عبدالرزاق المعروف نور العین رحمۃ اللہ علیہ سے سن لیجئے کیا ہوا بھئی, کس طرح علم پہنچایا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ بندہ نے ہر چند علوم الہی کی تحصیل و تکمیل حضرت شاہ سمنان سے کی تھی, یعنی ان سے کی. اب آپ کتنی توجہ فرماتے تھے وہ مثال میں دینے لگا آپ کو. تو جس جہاز میں سفر کر رہے تھے اس جہاز کے اندر علم عقیدت و محیط کے ماہر مولانا جمال الدین بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ بھی سفر کر رہے تھے. اب وہ جو پڑھاتے, یہ علماء اور صوفیاء ماشاءاللہ کیا بات ہے, پرانے دور کے ایسے علم نہیں پھیلا, وہ یہ نہیں دیکھتے تھے. جہاں رہے علم شروع کر دیا, تبلیغ شروع کر دی. تو حضرت نور العین رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے لکھنے لگ گئے. جب ان کا شوق دیکھا, ان کو پڑھانا شروع کر دیا. مگر سفر جو ہے وہ ختم ہو گیا, ان کو روم میں اترنا تھا. روم آ گیا. اب یہاں اپنے مال تجارت بیچنا تھا, وہاں سے لینا تھا, پھر ملک چین میں جا کر بیچنا تھا. سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے بھانجے حضرت نور العین رحمۃ اللہ علیہ کی شوق کو دیکھا تو خدام سے کہا کہ اندازہ لگا کر اور پوچھ کر بتاؤ کہ ان کا سامان جو ہے وہ بیچ کر, یہاں سے خرید کر اور ملک چین میں بیچ کر کتنا نفع ہوگا. تو آپ تک جو اندازہ پہنچایا گیا وہ تقریباً 1,20,000 دینار کا تھا. بہت بڑی رقم ہوتی ہے یار, یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. آپ مولانا سے ملے اور مولانا سے یہ کہا, مولانا یہ ساری رقم جو ہے ہم نے اندازہ لگا لیا ہے, یہ ہمارے ذمہ ہے, آپ صرف ہمارے بچے کو پڑھائیں. سیدہ آل فاطمہ کچھوچوی کی کتاب ہے نور العین صفحہ 12, اس پہ لکھتی ہیں کہ آپ نے خادم سے کہا وہ تھیلے مولانا کے خزانچی کو دے دو. اب جو تھیلے کھولے گئے, رقم کو گنا گیا تو 1,20,000 دینار اس کے اندر موجود تھے. اللہ اکبر جل شانہ. 1 سال تک سید نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے پڑھایا. تو اور بھی اس علم کے علاوہ, علم عقیدت کے علاوہ بھی بہت سارے علوم جو ہیں وہ ان سے سیکھے. بتاؤ اولیاء کا مذاق اڑانے والو, کیا تم اس طرح عالم و علم کی قدر کرتے ہو جیسے ہمارے صوفیاء کرتے تھے؟
یہ نور العین کا جو لقب ملا سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو نور العین کا لقب ملا ہے، یہ لقب سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملا ہے۔ نور العین، میری آنکھ کا نور، میری آنکھ کا تارا، یہ جس سے بڑا پیار کیا جائے اسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو بڑی محبت تھی، جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کو امیر خسرو سے۔ نور العین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ادب کی حد کر دی، ادب کی حد کر دی۔ 20 سال تک سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، اور یہ پانی آب حیات ثابت ہوا۔ آج پوری دنیا میں آپ کی اولاد آپ کا نام روشن کیے اور زندہ رکھے ہوئے۔ 3 سالہ دور ہے یہ سفر کے اندر۔ آپ کی عمر پہلا سال، آپ کی عمر 13 سال تھی، قرآن حفظ ہو گیا۔ یہ سب کچھ سفر میں ہوتا۔ دمشق جو سیریا کا دارالحکومت ہے، آپ اس کی جامع مسجد میں تھے۔ ان دنوں آپ حفظ کر رہے تھے سید نور العین، اور ساتھ قرات چل رہی تھی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان میں قیام فرمایا، اور تراویح آپ ہی پڑھاتے تھے۔ کبھی کبھی تو تراویح کے اندر پورا قرآن شریف، قرآن مجید پڑھتے تھے۔ تو یہ دمشق میں آپ ہیں، اب دن کے وقت مراقبہ کیے ہوئے تھے، روزہ رکھا ہوا، رات کو قرآن مجید پڑھایا، مراقبہ کر رہے ہیں تدبر و تفکر میں۔ ایک عورت آئی روتی ہوئی، چلاتی ہوئی، آتے ہی اس نے اپنا بچہ مسجد کی سین میں رکھ دیا، صحن میں رکھ دیا، مسجد کے صحن میں رکھ دیا۔ میرا بیٹا مر گیا، مجھے جی کر کہا کیا کرنا، اے رب مجھے موت دے دے۔ اب جب وہ چلاتی تھی، روتی تھی، تو آپ کے مراقبہ میں خلل پڑتا۔ آپ نے فرمایا مائی چپ ہو جا، وہ روئے جائے۔ آپ اٹھے، نظام یمنی دیکھ رہے تھے، بچے کو دیکھا، وہ واقعی مر چکا تھا۔ لطائف اشرفی میں نظام یمنی لکھتے ہیں کہ آپ نے بچے کو ہلاتے ہوئے فرمایا اٹھ جا، تیری ماں مری جا رہی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر جل شان، چرچا ہو گیا دمشق میں، چرچا۔ تو آپ نے تراویح کو مکمل کیا، عید کی نماز کے بعد آپ وہاں سے چل دیے، وہاں زیادہ نہیں رکے۔ یہ پہلا سال۔ دوسرا سال روم میں، حضرت نور العین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 14 سال ہوئی۔ آپ نے ایک ساتھ علم ریاضی اور منقول شروع کر دی۔ تو روم میں جب سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام فرمایا ہے، تو یہ قیام آپ کا، اور محفلیں زیادہ تر جو ہیں وہ سجدی تھیں، تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سجدی تھی، وہ سجاتے تھے محفل کو۔ شروع میں تو مولویوں کو پرابلم رہی، زیادہ تر مسئلہ جو ہے وہ وہاں کے شیخ الاسلام کو ہوتا تھا۔ آپ کی شان میں بڑی دعوت سجائی گئی، سارے مولوی جو ہیں وہ بلائے گئے۔ اسٹیج کے اوپر شیخ الاسلام، اب اس کو بڑا برا لگا کہ بھئی میرے علاوہ اسٹیج کے اوپر کوئی اور بولے۔ تو شیخ الاسلام کی یہی عادت رہتی تھی اور یہی کوشش ہوتی تھی کہ میرے علاوہ کوئی نہ بولے، کیونکہ جب کوئی اور بول جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تقریر آپ سے بہتر ہو جائے۔ تو اسے جب معلوم ہوا کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے ہی اس نے چیز ایک سوچ لی۔ یہ مولویوں کو اکثر مسئلہ ہوتا ہے، ذہن میں سوچ لیا کہ میں یہ سوال پوچھوں گا اور کہوں گا کہ مجھے حضور ایک مسئلے کے بارے میں تصحیح چاہتا ہوں میں، تو وہ جواب نہیں دے پائیں گے، تو بس لوگوں کو پتہ چل جائے گا بھائی تم نے یہاں اسے کیوں بلایا۔ یہ ہوتا ہے علم، جب تصوف کے بغیر ہوتا ہے نا تو پھر آدمی کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہی محفل میں داخل ہوئے، آپ نے سٹیج پہ دیکھا، فوراً آپ نے توجہ جو ہے وہ شیخ الاسلام پہ ڈال دی۔ شیخ الاسلام پہ توجہ ڈالنا تھی، اس کو جب اس نے دیکھا تو اس کو 100 اشرف جہانگیر سمنانی نظر آئے۔ آپ جو ہی سٹیج پہ بیٹھے، جو مسند لگائی گئی تھی، تو آپ نے اپنا منہ مبارک کان کے قریب کر کے کہا شیخ الاسلام جی کس سے سوال کرو گے؟ ہوئے ہوئے ہوئے۔ پھر جب تک آپ کا قیام رہا، محفل جمتی رہی، نظام یمنی کو لکھنے کا موقع ملتا، نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کا ملتا، عوام کو سننے کا ملتا۔ کبھی کبھی تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ روم کے اندر ایسے نکات بیان کرتے
کہ مجمع کو داد دینا پڑتی اور کہتے کہ آج مولانا روم کا دور یاد آ گیا. اللہ اکبر جل شانہ. چونکہ یہ اسفار زیادہ تر پیدل، میرا مطلب بائی روڈ ہوتے تھے، اس لیے راہ میں آنے والے ملک اور ان ممالک میں اولیاء و صوفیاء کے مقامات اور مکانات پر بھی قیام ہوتا تھا. اسی کسی سفر میں آپ کی ملاقات شیخ ابو الوفا خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوگی، کیونکہ وہ بھی دنیا کا سفر کرتے کرتے پہنچے. جب آپ کی ملاقات سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، آپ ہی کے ہو کر رہ گئے. بہت بڑے علامہ ہیں یہ. آپ سے ملنے کے بعد وہ عقدے کھلے کہ یہ عالم دین آپ ہی کا ہو کر رہ گیا. آج کا ملا قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد تصوف کا منکر ہوتا ہے. وہ قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد تصوف کے پیچھے لگ جاتے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ملا کسی مشین کا پرزہ ہو، کیونکہ یہ تصوف کی مخالفت کرتا ہے، تصوف کی طرف لگتا نہیں ہے. 2 سال گزرے. پہلا سال سید نور العین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حفظ کیا. دوسرا سال آپ نے قرآن، حدیث، علم عقیدت. تیسرا سال سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ کی عمر 15ویں سال میں جب داخل ہوئی، اب آپ کو مجاہدات بھی شروع کروا دیے گئے. اب آپ کا رخ ہندوستان کی طرف ہو رہا ہے. ترکمانستان میں رکے. وہاں آپ کا قیام امیر علی بیگ کے گھر تھا. وہاں اولیاء کا جھم کٹا. تصوف پہ وہ گفتگو ہوئی کہ امیر علی بیگ نے ساری عمارت، دولت، سب کچھ چھوڑ دیا اور آپ کی بات کر لی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے چلو. امیر علی بیگ جب ان کو پختہ دیکھا تو سید نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن کہا، وقت سید نور العین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 26 سال تھی. کہنے لگے ادھر آؤ بیٹا، آپ توجہ ڈالو تاکہ دیکھوں جو دیا ہے آپ نے پا لیا ہے. تو سید نور العین رحمۃ اللہ علیہ یوں مراقبہ میں گئے. ادھر بٹھا دیا امیر علی بیگ کو. مراقبہ میں جب گئے، توجہ ڈالی تو ان کی باڈی پہ اثر ظاہر ہونے لگیا. علمی گفتگو وہ شروع ہو گئے. تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع میں بیٹھے علماء اور درویشوں سے کہا کہ تمہیں کوئی بھی توحید کا مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھو. اب علماء نے بڑے علمی نکات پوچھے، گہرے توحید کے بارے میں. امیر علی بیگ فرفر جواب دیتے جائیں کہ جیسے یہ بہت بڑے علامہ ہوں، فلسفی ہوں. آپ نے فرمایا اب ہم نے دیکھ لیا کہ نور العین اس مقام پر پہنچ گئے، 26 سال کی عمر میں اس مقام پر پہنچ گئے کہ توجہ ڈال کر دوسرے کو علم عطا فرما سکتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. خلافت سے نوازا، خراسان کی ولایت عطا فرما دی اور فرمایا جاؤ، چلے جاؤ. یہ ایک مثال میں نے دے دی آپ کو پہلے ہی. آپ نے 10 سال کا عرصہ گزارا. بات کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ یہ 10 سال کا عرصہ آپ نے پھر باہر گزارا. اس کے بعد پھر آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے. اب کی بار آپ نے جو سفر کیا ہے ہندوستان آنے کا، یہ آپ نے کشتیوں کے ذریعے سے کیا. کہ آپ جو اترے ہو گجرات اترے ہو. آپ کو پتا بندرگاہ تب گجرات ہی تھی، گجرات سے لوگ ہی سفر کرتے تھے. آپ گجرات اترے اور اس دفعہ آپ پھر سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گلبرگہ میں گئے. آپ کا کتب سے جو مجھے پتا چلا ہے 2 دفعہ آپ کا وہاں جانا ثابت ہے. اب ٹائمنگ کیا ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن یہ ہے کہ بندہ نواز سے آپ کی ملاقات ہے. وہ کیوں؟ اس لیے 1321 اگست میں آپ پیدا ہوئے، یعنی 9 سال چھوٹے ہیں سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے. ملاقات میں بہت سے مسائل پہ گفتگو ہوئی. زیادہ تر زیر بحث تصوف ہی رہا. سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی علمی اور روحانی قابلیت کو سراہا. لطائف اشرفی صفحہ 568 پہ تو یہ تحریر ہے کہ جب ہم نے ملاقات کی تو اس قدر معارف و حقائق حاصل ہوئے کہ کسی اور شیخ سے حاصل نہیں ہوئے. آپ مختلف علاقوں کی سیر کرتے ہوئے اس جگہ کی جانب چل پڑے جو مرشد نے آپ کو بتائی تھی. آپ موجودہ کچوچا شریف سے 4 مائلز جنوب کی طرف ایک جھیل کے پاس رکے، مگر یہ جھیل وہ جگہ نہ تھی اور آگے چلے. کور آبادی بنڈھوڈ میں پہنچے. آبادی سے باہر ہی آپ نے ایک باغ میں قیام فرمایا. لوگوں نے آپ کا سنا، جوگ در جوگ جو ہے وہ آپ کے پاس آئے، زیارت کے لیے آئے. تو اس زیارت کرنے والوں میں ایک وہاں کے ذمہ دار ملک محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آئے. ملک الامراء کا خطاب دیا انہیں. وہ بھی ان کی زمینیں بہت زیادہ تھی، وہ بھی آئے. آپ نے یقین کر لیا کہ یہ جگہ وہی ہے جو ہمارے مرشد نے ہمیں بتائی تھی. آپ ملک محمود کے ساتھ باہر نکلے.
تو تالاب کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا، یہ جو ابھی آپ کو نظر آتا ہے، کھڑے ہو کے فرمایا جگہ تو یہی ہے۔ وہ محبوب صاحب بولے کہ حضور یہاں تو ایک جوگی کا قبضہ ہے، 500 چیلوں کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر خود ہی چھوڑ دے تو پھر کیسا ہے؟ جی حضور آپ کو طاقت اللہ نے دی ہے۔ آپ واپس آئے تو جو ہی درخت کے نیچے آپ بیٹھے تو ایک آدمی آیا، مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ۔ اس کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے اس کا نام لگا، تیرا نام جمال الدین ہے۔ اپنے منہ مبارک سے گلوری نکال کر اس کے منہ میں ڈال دی، فرمانے لگے یہ تجھے میں نے اپنے منہ سے نکال کے دی ہے، کھاؤ اسے، اور یہ ڈنڈا پکڑ لے، عصا میں تجھے دے رہا ہوں، جاؤ اس جوگی کے پاس چلے جاؤ اور جا کے جوگی سے کہو کہ ہمارے مرشد کی جگہ کو خالی کر دو، کیونکہ تم نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، یہ تمہاری جگہ خریدی ہوئی نہیں ہے اور مالک جگہ کو ہمیں دے رہا ہے۔ جمال الدین وہاں سے چلے اور آپ نے اس میں ذات بتا دیا کہ یہ تم پڑھتے جانا۔ اب یہ تم جو گلوری کھا رہے ہو ہمارے منہ سے نکلی ہے کہ جو منہ ہر وقت تر رہتا ہے خدا کے ذکر سے، تم جو بھی بولو گے جب تک یہ گلوری تیرے منہ میں ہے وہ پورا ہوگا۔ کیا یار بات ہے، خدا کی قسم۔ وہ عصا یا ہاتھ میں چلے، جوگی کو جا کے بولے یہ جگہ خالی کر دو، ہمارے مرشد کہہ رہے ہیں تم نے اس جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ مسکرا پڑا، ہاں اچھا تم آئے ہو جگہ خالی کرانے۔ اس نے اپنے جادو سے چونٹیاں چھوڑ دی۔ جمال الدین صاحب چونٹیوں کو دیکھ کر پیچھے ہوتے ایک جگہ پہ آگے رک کے آپ نے اس میں ذات کو پڑھ کے پھونک ماری، سب غائب۔ تو آپ نے وہیں سے کھڑے ہو کے پھر کہا، ہمارے مرشد نے کہا یہ جگہ چھوڑ دو۔ اب اس نے وہ جو بھنگ گھوٹنے والا ڈنڈا ہوتا ہے نا، وہ ڈنڈا مارا۔ وہ جب ڈنڈا اس نے فضا میں چھوڑا تو انہوں نے عصا جو مرشد نے عطا کیا تھا یوں کھڑا کر دیا اوپر، یوں ہی جب کھڑا رکھا وہ ڈنڈا جب آ کے ٹکرایا تو یوں چور ہو گیا کہ جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب وہ سمجھ گیا، کہنے لگا نہیں یار، کھڑا ہوا کہنے لگا چلو تمہارے مرشد کے پاس چلتے ہیں۔ جو جگہ نہیں چھوڑ رہا تھا آپ کو دیکھتے ہی مذہب چھوڑنے پہ راضی ہو گیا۔ خزینۃ الاصفیاء اور تذکرہ چشت میں ہے کہ 500 چیلوں سمیت اس نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اس کا نام کمال حسین رکھا، یعنی حسین کی توجہ کا کمال۔ روح آباد اس کا نام رکھا اور فرمایا یہ اپنی برکات میں کوچھا ہے، یعنی اونچ جیسا ہے، جو بعد میں کچوچا مشہور ہو گیا۔ وہاں اپنی خانقاہ، اللہ کا گھر، خدام، مریدین کی جگہ، سب کا جو ہے وہ آپ نے تعین کر دیا۔ اب تو یہ تصوف کا مرکز بننے لگا، لوگ آبادی کر رہے۔ لیکن یہ ذرا دیکھو مرشد کا کمال دیکھو، ابھی تک آپ نے جمعہ شروع نہیں کروایا، نمازیں ہیں 5 ٹائم، جمعہ نہیں شروع کروایا۔ مریدین سمیت جمعہ پڑھنے کے لیے جہاں پہلے سے جمعہ ہوتے تھے وہاں چلے جاتے تھے۔ یہ کمال، آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی، لوگ بڑھنے لگے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ 768 ہجری سے 782 ہجری تک کا دورانیہ آپ نے ہندوستان کے علاقوں میں تبلیغی دورے کیے۔ آپ مریدین کے ساتھ قریبی گاؤں میں چلے جاتے۔ ایک دفعہ آپ قصبہ نظام آباد میں چلے گئے بوائے مریدین کے، وہاں اس دور میں ہندو اور مسلمان دونوں رہتے تھے۔ آپ نے حسب معمول کیا کیا کہ وہاں مسجد تلاش کی، مسجد میں بیٹھے، نویت سنت الاعتکاف، کوئی بندہ آئے نہیں، مسلمان تو قریب تک ہی نہیں لگے، نہ کھانے کو نہ پینے کو کوئی چیز نہیں دی۔ تو جو وہاں کی آبادی کے ہندو تھے ان میں سے غریب ہندو آیا، اس نے آ کر ایک گائے کا بچڑا تھا وہ لا کے پیش کر دیا، جناب یہ لیجئے، کچھ یہ دانے ہیں یہ لے لیجئے، آپ کی نظر کی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، گائے کو ذبح کیا، روٹی پکائی، درویشوں کو دی، تو آپ نے اس خاندان کو دعا دی، جاؤ تمہارے رزق میں برکت ہوگی، باقی سب آہستہ آہستہ چلے جائیں گے۔ وہاں آپ نے اپنے ہاتھ سے برگد کا درخت لگا دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ درخت بہت بڑا، تو یہ بھی اس کی عزت کرتے تھے درخت کی۔ جی مرشد اپنے ہاتھ سے لگا کر گئے ہیں یہاں ہمارے گاؤں کے اندر۔ تو سید محمد علی حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس گاؤں میں گیا ہوں، یہ 1326 ہجری کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی 2017 میں 112 سال پہلے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس کے خاندان کا ایک آدمی ملا، پنی راؤ، تو وہ بولا کہ نسل در نسل آپ کی دعا ہمارے خاندان میں چلی آ رہی، لیکن وہ درخت جس کا ہم بے حد احترام کرتے تھے
کہ وہ مرشد لگا کے گئے تھے، وہ درخت جو ہے وہ ہم نے کاٹنا شروع کر دیا. اس کی وجہ سے اب حالات ذرا تھوڑے سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. بزرگوں کی چیزوں کا ادب کرنا چاہیے. شاہ سمنان زبردست مبلغ تھے. آپ حقیقت سمجھاتے تو کوئی سمجھ نہ پاتا تو دکھا دیتے تھے. کچھ باتیں آپ کی تدریس و تبلیغ سے آپ کو سناتا ہوں. ایک روز سید نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، اب یہ اصل چیز یہ ہے، یہ جو ہم سٹوری سناتے ہیں نا، اصل چیز یہ ہوتی ہے اس کے اندر. ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے معمولات کیا ہیں، انہوں نے کیا سبق دیا ہے، یہ اصل یہ ہوتا ہے ہمارا. تو سید نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو جو آپ نے تعلیمات دی ہیں وہی ہمارے لیے سبق ہے. کیونکہ جو صوفی ہوتا ہے سب اس کے بچے ہی ہوتے ہیں، مریدین ہوں نہ ہوں جو بھی ہوں سب اس کے بچے ہیں جو اسے عقیدت رکھتے ہیں. ایک روز سید نور العین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، توحید و رسالت کو جاننے کے بعد صحیح عقائد، شریعت و طریقت کو جاننا یہ بھی ضروری ہے، پھر عبادت میں مصروف ہونا چاہیے. لو، یہ جملہ ان تک پہنچا دینا چاہیے کہ جو اپنے کمرے میں بیٹھ کر سلطنت عثمانیہ کی دشمنی کی وجہ سے صوفیاء کرام سے دشمنی کرتے ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ بیٹا، توحید و رسالت کو پہلے جاننا، پھر اس کے بعد صحیح عقائد، پھر شریعت و طریقت کو جاننا، پھر عبادت میں مصروف ہونا چاہیے. آپ تبلیغ کرتے ہوئے بہت خوبصورت جواب دیتے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ بندہ جنت میں اعمال کی وجہ سے جائے گا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا؟ بڑا مشکل سا سوال ہے یہ. اعمال کی وجہ سے جائے گا یا رحمت کی وجہ سے جائے گا؟ کوئی ایک جواب دیتا ہے تو دوسرا اعتراض اوپر آ جائے گا. لیکن آپ تو حافظ ہیں، علامہ ہیں. آپ نے ایسا جواب دیا کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے علماء و فقہاء صوفیاء داد دیے بنا نہ رہے. آپ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 14 پڑھی، اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ لوگ جنتی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اس میں. یہ کس وجہ سے رہیں گے؟ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے جنت میں رہنا ان کاموں کی جو انہوں نے کیے ہیں. اب ذرا ان کا جواب سنیے گا. فرمایا، عمل کرتا وہی ہے جس پہ اس کی رحمت ہوتی ہے. تو آدمی دو چیزوں کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے، جزا عمل کی ہوتی ہے پر عمل رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے. مکتوبات نمبر 22 الغزالی کا حوالہ دیتے ہوئے فرمانے لگے، جو شخص جاہل ہو، شریعت اور تصوف کے علم سے ناآشنا ہو، اس کے لیے خاتمہ بالکفر کا شدید خطرہ ہے. کوئی آدمی ایک انجینئر کو پکڑ کے لائے اور کہے جی یہ مولوی جو ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھا سکتے. او بھائی، تو انجینئر کو دیکھ رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے تو مولوی کا. یہی حال ہے آج کل. دیکھ رہا ہے جاہل اور بھنگی کو اور کہہ رہا ہے جی صوفی ٹھیک نہیں ہوتے. حقیقت میں علم شریعت ہے، اس پر عمل کرنا طریقت ہے. جو شخص طریقت میں شریعت کی پابندی نہیں کرتا وہ طریقت کی نعمت سے محروم رہتا ہے. اب اتنے خالص اور واضح جملوں کے بعد بھی آپ کہیں. شاہ سمنان کے اس فرمان کے بعد تم جاہل، دھوکے باز، جھوٹے لوگوں کو پکڑ کے میڈیا پہ لاؤ اور صوفیاء اور اولیاء کی تعظیم کم کرواؤ تو تم دھوکہ دے رہے. آج کل فیشن بن گیا، جعلی پیر، دھوکے باز، ان کو ایکسپوز کرو. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سے $2 بلین کی فورس ہے. بتاؤ جی یہ پیر یہ کر رہے ہیں، یہ پیر یہ کر رہے ہیں. اس کے پیچھے وہ سب لوگ ہوتے ہیں جو 15ویں صدی کے روحانی مجدد اعلی حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، ایک جعلی پیر کی وجہ سے اگر تصوف حرام ہے، تصوف باطل ہے، صوفیاء خراب ہیں، تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتانا کہ ڈاکٹروں کے کتنے سکینڈل نکلے ہیں. اعضاء جو انسانوں کے جسموں سے چوری کیے جا رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ اور کتنے ایسے جعلی ڈاکٹر ہیں کہ جو دوائیں بیچ رہے ہیں اور کئیوں کی جانیں لے چکے ہیں. تو پھر آپ نے ڈاکٹری کے شعبے کو حرام قرار کیوں نہیں دیا؟ میرا سمپل سا سوال ہے. اگر ایک آدھ جاہل پیر کو پکڑ کر آپ نے سارے تصوف کو حرام قرار دیا ہے تو میں ہزاروں، 100 بھی نہیں، ہزاروں ڈاکٹروں کے نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے اعضاء بیچے، جو جعلی بھی تھے، آج بھی کام ہو رہا ہے.
تو پھر ان مولویوں کو جو ایک جعلی پیر کو دیکھ کر سارے تصوف کو خراب قرار دیتے ہیں، ان کو ان کی والدہ کی قسم ہے وہ ایک جعلی ڈاکٹر کو دیکھ کر سارے ڈاکٹری شعبے کو حرام قرار دے دیں۔ اگر نہیں دے رہے تو پھر لازمی طور پر مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ مولوی کسی مشین کا پرزہ ہے، وہ حقیقی بات نہیں کہہ رہا۔ تو بھائی صاحب دیکھو، ہر شعبے میں دھوکے باز اور جعلی ہیں، ڈاکٹروں میں ہیں، انجینئرز میں ہیں، سیاستدانوں میں ہیں، بزنس مینوں میں ہیں، مولویوں میں ہیں، سب شعبوں میں ہیں۔ تو کیا آپ اس شعبے کو خراب قرار دیتے ہو؟ اب کوئی آدمی اگر کسی ایک بیٹے کو لے آئے کہ جس کا کردار ٹھیک نہ ہو، جو جرم کرتا ہو، ماں باپ کو تماچے مارتا ہو، تو اس کے بعد اس مولوی کو چاہیے کہ وہ کہے یہ میں تمہارے سامنے ایک ویڈیو لے آیا ہوں، آج کے بعد شادی مت کرنا، بچے پیدا کرنا حرام کیونکہ یہ بچہ خراب۔ نہیں، تم ان کی تصحیح کرو گے۔ تو خدا کے لیے جو اصول تم اپنی زندگی میں باقی شعبوں میں لاگو کرتے ہو وہ تم ان پیروں کے بارے میں کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں اتنی سختی کیوں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ بات تصحیح کی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ کل شرک ایک دلچسپ موضوع ہے، اور لیکن سب بات یاد رکھ لیجئے، صوفیاء سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی توحید پرست نہیں ہے۔ میں پھر کہنے لگا ہوں، صوفیاء سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی توحید پرست نہیں ہے۔ اب مجھ سے پوچھو وہ کیسے، میں پروف کروں گا۔ آپ لوگ کسے کہتے ہو مشرک؟ کہ جو اپنے سامنے کسی بت کو رکھے، اس بت کو سجدہ کرے، وہ مشرک ہے۔ تو صوفیاء کرام جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے اگر تیرے ذہن میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال آیا تو بھی شرک ہے، کیونکہ تو سجدہ کسی اور کو کر رہا ہے سوچ کر۔ بتا، سارے مولویوں کو لائن میں کھڑا کر لو جو تصوف کے، اور جو لوگ جعلی کلپ بنا کر بھیجتے ہیں انہیں بھی پکڑ دو، کہو کیا سجدہ کرتے ہوئے تمہارے ذہن میں صرف اللہ ہوتا ہے؟ نہیں، پوری دنیا کا اڈا ہوتا ہے ذہن جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ جب سر سجدے میں رکھ دیا جائے تو ذہن میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو سوچ بھی اللہ کے برابر آ جائے تو اسے بھی شرک قرار دیتے ہیں۔ تم تصوف کو کیا سمجھو یار؟ توحید میں آج کے سارے مولوی ایک ولی شاہ سمنان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رزق کی، روٹی کی بڑی عزت کرتے تھے۔ آپ روٹی کی کیوں عزت کرتے؟ اس لیے کہ صوفیاء کرام حدیث کے ماہر ہوتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کے صاف کیا اور فرمایا اکرم الخبز، ریسپیکٹ دا بریڈ، روٹی کی عزت کرو، روٹی کی عزت کرو۔ تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سن لو، اب یہ سید زیادہ ہی تشریح کو سمجھے گا۔ آپ فرماتے ہیں تم بیٹھے ہو، دسترخوان لگ گیا، روٹی آ گئی، تو اب اگر سالن آنے میں دیر ہے تو روٹی کو توڑ کے کھانا شروع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روٹی جو تم نہیں توڑ رہے، سالن کا ویٹ کر رہے ہو، یہ روٹی کی توہین ہے۔ تو اکرم الخبز، اسی سے کھانا شروع کر دو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ فرض و نوافل کے علاوہ تہجد کے بڑے پابند تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ گروہ صوفیاء کے نزدیک سب سے بہترین نوافل تہجد کے، کیونکہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی محبت کی کنجی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر سعادت دینی اور قبولیت دعا مجھے اسی تہجد کے پڑھنے سے ملی ہے۔ تو جتنے اشرفی ہیں دنیا میں وہ یاد کر لیں کہ ہمارے مرشد نے یہ، ہمارے بانی نے یہ بتلا دیا ہے ہم کہ تہجد اللہ کی محبت کی کنجی ہے۔ شاہ سمنان آپ لوگوں کو اصل چیز بتلایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہم شروع میں ہماری عادت بھی یہی تھی، ہم لفظوں کو، اصطلاحات کو بڑا یاد کر لیتے، فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، سر کتنے ہیں، قبض و بسط کیا ہے، لطائف کیا ہیں، کتنے ہیں، سہو سکر کیا ہے، قبض و بسط کیا ہے، فنا و بقا کیا ہے، باڈی میں کتنے سر ہیں، کہاں ہوتے ہیں، ان کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ ان چکروں کو یاد کر کے لگے ہوئے اور عبادت کی طرف ہے ہی نہیں۔ تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو شاہ سمنان نے کیا فلسفہ بتلایا؟ کہتے ہیں اصطلاحات یاد کرنے میں نہ لگو،
دل پاک کرنے میں لگ جاؤ، خواہشات ترک کرو، مجاہدہ کرو، عبادت میں خشوع و خضوع پیدا کرو، اسرار خود بہت کھل جائیں۔ یہ ہے ہمارے مرشد کا سبق۔ علم کے اتنے شدائد ہیں، فرماتے کہ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ اس کی زندگی کے صرف 7 دن باقی ہیں تو اب وہ کیا کرے؟ 7 دن کے بعد وہ بندہ مر جائے گا تو کیا کرے؟ فرمانے لگے علم دین سیکھنے لگ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسئلے کو سیکھنا 1000 رکعات نفل سے بہتر ہے۔ وہ کون سے صوفی لوگ ہیں جی جو کہتے ہیں علم کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ خود قرآن و حدیث و فلسفہ و تاریخ کے بڑے عالم تھے، حتیٰ کہ تصوف کی کتب سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو مقدمہ سمیت زبانی یاد تھی۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی سب کتابیں آپ کو یاد تھی۔ آپ نے صوفی کی جو تشریح کی ہے وہ کمال کر دی۔ جتنے بھی تصوف کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں ان کو یہ پوچھا دیجئے کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صوفی کون ہوتا ہے؟ الصوفی والموصوف بصفات اللہ سوى الوجوب والقدم۔ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہوں، اس کی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق۔ قدم اور وجوب یہ نہیں آ سکتا کسی میں، باقی صفات جو ہیں وہ اس کے اندر ہونی چاہیے اس کی طاقت کے مطابق۔ اب یہاں اعتراض مت کرنا۔ اولیاء و صوفیاء کے واقعات اور مقالات کو سننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو میں بیان کرتا ہوں آپ کو اور آپ کو سناتا ہوں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دل میں نور آتا ہے، سرور آتا ہے۔ ولیوں کی کہانیوں سے نور کسے ملے گا؟ جو ہدایت کو طلب کرنے والا ہے۔ جس نے آنکھ بند کر کے ڈس لائک کو دبا دینا ہو اسے نہیں ملے گا۔ آپ شریعت کے بڑے پابند تھے، خانقاہ میں نماز عشاء لیٹ پڑھاتے، جب سب درویش سونے چلے جاتے تو آپ عبادت میں مصروف ہو جاتے، وہی مصلی پہ رات گزر جاتی۔ تہجد پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی اونگ لیتے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ کھڑے کھڑے سو جائیں وضو نہیں ٹوٹتا، رکوع میں سو جائیں وضو نہیں ٹوٹتا، سجدے میں سو جائیں وضو نہیں ٹوٹتا، اونگ لے لیتے، اس کے بعد پھر تہجد شروع، فجر کی نماز پڑھتے، چاش تک کہیں وہیں بیٹھے رہتے، پھر اٹھتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ دن کے بہترین نوافل میں نماز چاشت ہے، انبیاء کی یہ واجب نماز ہے، یعنی انبیاء اس نماز کو ضرور پڑھتے۔ شرق سے غرب تک جملہ اولیاء اس کے پابند ہیں نماز چاشت کے۔ یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جب سورج جو ہے وہ کافی گرم ہو جاتا ہے، 9-10 بجے لے جائیں۔ اور کہتے ہیں کہ اولیاء کی وصیتوں میں یہ لکھا پایا جاتا ہے وَعَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ الضُّحَىٰ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، کیا مریدو تم پر نماز چاش جو ہے وہ لازم ہے، تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو۔ اس کی کم از کم 4 رکعت ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتی ہیں۔ کبھی جب تمہیں خیال آتا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کا شکریہ ادا کریں، عمر گزر چکی ہوتی ہے۔ یہ آنکھ، یہ کڈنی، اتنی سی کڈنی کتنا کام کر رہی ہے؟ ان سے پوچھو جو اپنا خون چینج کرواتے ہیں، ان سے پوچھو جا کے کیا کبھی تم نے کڈنی کا شکریہ ادا کیا؟ وہ پانی جو اندر جاتا ہے اور پانی باہر آتا ہے، کبھی شکریہ ادا کیا؟ کبھی آنکھ کا شکریہ ادا کیا؟ کبھی بولنے کا شکریہ ادا کیا؟ نہیں۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پوری باڈی کے ہر عضو و ہر جوڑ کا شکریہ ادا کر دوں، وہ نماز چاشت پڑھا کرے، اس کی یہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ وہ اولیاء کرام ایسے ہی بڑھاپے تک تندرست نہیں رہتے تھے، وہ یہ نوافل کے ذریعے سے اپنا علاج کیا کرتے تھے۔ ہمارے مرشد سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ ہمیں بتا گئے ہیں یہ۔ آپ تو اثر کی سنتے نہیں چھوڑتے تھے۔ کہاں گے وہ لوگ جو ہر چیز میں حدیث مانگتے ہیں؟ جی 15 شعبان کی سنت بتاؤ حضور جاگے، معراج بتاؤ حضور جاگے، ہر ایک میں حضور جاگے، اور جو کام حضور کرتے ہیں وہ یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سنتیں نہیں پڑھتے جبکہ حضور نے پڑھی ہیں، نہیں پڑھتے۔ جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ عصر کی سنن تک سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں چھوڑتے تھے۔ لوگ جب آتے ان کو عبادت کی طرف بھی لگاتے اور روحانی علاج بھی بتاتے۔ اور آپ کی تو خیر زبان مبارک میں ہی بڑا اثر تھا، ہم تو آج کل عمل کرتے ہیں تو کم ہوتا ہے۔ میں چند باتیں آپ کو بتا دوں۔ کوئی شدید مریض ہوتا جس کو بڑی بیماری ہوتی تو آپ فرماتے جاؤ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 500 مرتبہ عصر اور مغرب کے بیچ میں پڑھنا اور جمعے کے دن شروع کرنا اسے، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ اللہ شفا دے دیتا، کیونکہ پیچھے توجہ ان کی ہوتی تھی، یہ اللہ سے عرض کرتے تھے، اللہ کرم فرما دیتے۔ کسی پہ بڑا قرض ہوتا، سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا، حضور مجھ پہ بڑا قرض ہے۔ فرماتے اچھا
41 دن تک ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27۔ جاؤ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد 41 دن تک پڑھنا، اللہ تعالیٰ تیرا قرض ادا کر دے گا۔ آپ کی دعا ہوتی، وہ بندہ پڑھتا، نمازی بھی ہو جاتا، پڑھتا بھی رہتا، 41 دن کے بعد ویسے ہی اثر ہو جاتا، وہ نمازی ہو جاتا، اللہ قرض اتار دیتا۔ آپ خود بھی وظائف پڑھتے اور تسبیح کا استعمال کرتے تھے۔ یہ تسبیح ابتدا میں بڑی دوست ہوتی ہے، اس کا استعمال، اور آپ نے جو تسبیح بنائی ہوئی تھی وہ کھجور کی گٹھلیوں کی تھی، اس میں سوراخ کر کے اس کے دانے بنائے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں خانقاہ میں تھے، اذان ہو گئی مغرب کی، آپ تیزی سے چلے، وہ کہیں اڑی، اس کے بعد دھاگا ٹوٹ گیا اور وہ سارے دانے گر گئے۔ آپ نے فرمایا بعد میں آ کے چن لیں گے، جلدی سے گئے، جا کے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد مرید کو بھیجا، جاؤ یار وہاں جا کے ذرا ڈھونڈو دانے۔ اس نے دانے ڈھونڈے، دانے 99 ملے، ایک رہ گیا دانا، وہ دانا نہ ملا۔ آپ نے کہا چلو وظیفہ کرنا ہے، تو وہ صرف ایک ہوتا ہے کہ دھیان لگا رہتا ہے، تو آپ نے جب گانٹھ لگا دی، دوسرے دن دانا مل گیا، دوسرے دن دانا مل گیا۔ دانا جب ملا تو آپ نے فرمایا اس کو گاڑ دو، تو روزے کے پاس گاڑ دیا کہ جہاں روزہ ہے، یا گاڑ دو، گاڑا تو وہ کھجور کا درخت بن گیا، کھجور اگ بھی گئی، اللہ اکبر۔ لیکن اب یہاں میں ابراہیم سر ہندی رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ پھلدار درخت بن گیا، لیکن اس کی نشانی یہ تھی کہ جب ہم کھجور کھاتے تو گٹھلی جب نکالتے تو گٹھلی میں سوراخ ہوتا تھا، اللہ اکبر۔ یہ ہے سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی کرامت، سوراخ ہوتا تھا اس کے اندر۔ تو معلوم ہے کہ مجھے اس پڑھنے کے بعد یہ لگا کہ ان کے دور تک تھا یہ درخت، بعد میں آپ کا ایک اور تبلیغی ذریعہ وہ آپ کی کتابیں ہیں۔ ہمارے صوفیاء کرام، ہمارے اولیاء کرام بہترین رائٹر اور مصنف ہوتے، آپ نے بڑی زبردست کتابیں لکھی۔ عراق اور خراسان کی سیاحت کے دوران آپ نے بحر الاذکار لکھی، مصطلحات تصوف یہ روم کی سیاحت کے دوران لکھی، شرح فصوص الحکم یہ روم میں آپ نے لکھی، شرح قرآن مجید کی تفسیر یہ تصوف کے رنگ میں ڈوبی ہوئی آپ نے ابتدا میں ہی لکھی تھی، شرح ہدایہ اس قلمی نسخے کو آپ ساتھ لائے تھے، اس کے اوپر آپ نے حاشیہ لکھا، اور یہ عظیم نسخہ آپ نے قاضی شہاب الدین کو عطا کیا تھا۔ دیوان اشرف یہ آپ نے دوران قیام سمنان ہی میں تیار کیا تھا۔ رسالہ وحدت الوجود یہ آپ نے روم میں لکھا تھا۔ اشرف الانصاب خراسان میں آپ نے تحریر کی۔ سلاطین و مشائخ کے خاندان کے متعلق مناقب السادات، بحر الحقائق، کنز الدقائق یہ تصوف کا خزانہ ہے۔ نحو اشرفی علم و نحو کے اوپر رسالہ غوثیہ غوث پاک کے فضائل تحریر فرمائے، یہ لطائف اشرفی میں شامل ہے۔ رسالہ مناقب اصحاب کاملین و مراتب خلفاء راشدین، قواعد العقائد آپ نے لکھی، یہ عربی میں لکھی ہے جب آپ حجاز میں تھے۔ شرح عوارف المعارف اپنے استاد امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پہ لکھی۔ حجت الذاکرین یہ بنگالہ میں تحریر فرمایا آپ نے، اس میں مرقوم ہے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے 3 مرتبہ جو ہے وہ کلمہ پڑھا جائے۔ اشرف الفوائد و فوائد الاشرف یہ گجرات انڈیا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا۔ بشارت الاخوان سیف خان کے لیے لکھا۔ ارشاد الاخوان اوراد اہل چشت اور وحدت الوجود کے مسئلہ پہ ایک سرمایہ ہے۔ یہ تحقیقات عشق اس کا نسخہ کتب خانہ کچھوچا میں ہے۔ اخلاق و تصوف 758 ہجری میں یہ آپ نے تحریر فرمایا۔ ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی آف جامعہ کراچی نے کہا یہ اردو میں سب سے پہلی نثری تصنیف ہے، 28 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ اس حوالے سے معلوم ہوا کہ شاہ سمنان ہندوستان میں اردو کے بانی ہیں۔ رسالہ تجویزیہ یہ جونپور میں لکھا اور ثابت کیا کہ اکثریت یعنی جمہور کے نزدیک یزید پر لعنت جائز ہے۔ فتاوی اشرفی یہ آپ نے اپنے بھانجے جانشین حضرت سید عبد الرزاق عرف نور العین رحمت اللہ علیہ کے لیے لکھا۔ مکتوبات اشرفی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں اس کا نسخہ موجود ہے۔ اس کا مجموعہ آپ کے نور العین نے تیار کیا اور آپ کے خلیفہ شیخ نظام یمنی نے بھی تیار کیا۔ ضلع سانگڑ میں ایک کلمی نسخہ جو ہے وہ موجود ہے۔ بشارت المریدین یہ آپ نے اپنے وصال سے 2 دن پہلے اپنی تیار کردہ قبر میں بیٹھ کر اس کو لکھا۔ آپ نے حضرت نور العین کی زبردست تربیت کی، آپ پر مکمل رنگ چڑھ گیا تصوف کا، آپ کو اپنے ساتھ رکھتے سفر و حضر میں،
ایک مرتبہ آودھ پہنچے تو وہاں کے ایک رئیس شیخ سیف الدین نے کافی تعداد میں حضرت شاہ سمنان رحمۃ اللہ علیہ کو اشرفیاں پیش کی. آپ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، ہاں نور العین کو دے دو، اگر وہ چاہے تو لے لے. تو وہ ساری اشرفیاں لے کے ہزاروں کی تعداد میں قریب گئے. حضور یہ لے لیجیے حضرت، تو لے نہیں رہے. آپ نے فرمایا جب حضرت قبول نہیں کر رہے تو میں اس چیز کو کیسے قبول کر سکتا. یہ ظاہری و باطنی تربیت فرما چکے تو آپ کو شادی کی فکر ہوئی کہ میں اپنے بھانجے کی شادی کروں. تو آپ نے سادات کا ایک گھرانہ ڈھونڈا جو کچھوچا سے 10 مائلز شمال دریائے گھاگرا کے کنارے نصیر آباد ضلع فیض آباد میں رہتے تھے. اس گھرانے کو سید خالد سید، اس خاندان کی عابدہ و زاہدہ ولیہ کاملہ بی بی سلطانہ خاتون سے نکاح کر دی. اللہ تعالیٰ نے سید نور العین کو 5 بیٹے عطا فرمائے جن سے آج ہندوستان بھرا ہوا ہے. وہ 5 کا نام سید شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ، سید شاہ حسن رحمۃ اللہ علیہ، سید شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، سید شاہ احمد رحمۃ اللہ علیہ، سید شاہ فرید رحمۃ اللہ علیہ. سب کو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شرف حاصل ہے. آپ سے عطیات ملے ہیں، آپ سے دعائیں ملی ہیں، آپ سے جملے سیکھے ہیں. آپ نے ہر ایک کو دعا دی، وفات سے قبل تحائف دیے. دعا کی قبولیت کی گواہی آج ہندوستان کا چپا چپا دے رہا ہے. جتنے صوفیاء و شیوخ و عالم اس خاندان میں پیدا ہوئے کسی اور خاندان میں پیدا نہیں ہوئے. 782 ہجری میں مرشد کی بارگاہ کی طرف تیسری بار بڑھے. 764 ہجری میں زیارت کی تھی. 18 سال کے بعد پھر مرشد کی طرف بڑھے دیدار کرنے کے لیے. جب آپ قصبہ منیر شریف پہنچے تو حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا. تو تیسری بار جب مرشد سے ملنے جا رہے تھے تو تب شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہوا، کیونکہ ان کا انتقال 782 میں ہوا ہے. تو پہلی دفعہ جب ملنے جا رہے تھے تب بھی نہیں، دوسری دفعہ جب جا رہے تھے تب بھی نہیں، یہ تیسری دفعہ جب جا رہے ہیں تب رستے میں آپ رکے، کیونکہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ ایک عالم دین سید زادہ جو ہے وہ پڑھائے گا. تیسری دفعہ مرشد کو جب ملنے جا رہے ہیں تو راہ میں ان کا فیض بھی حاصل ہوا. اب کی بار آپ کے ساتھ علماء و فقہاء کا ساتھ تھا. مرشد نے فرمایا جاؤ ابھی جا کر مزید تبلیغ کرو، خانقاہ کی طرف توجہ دو. آپ واپس گئے. اب کی بار مرکز کی تعمیر و ترقی اور انتظام و انصرام کی طرف آپ نے دھیان دیا. 800 ہجری تک آپ روح آباد کے قرب و جوار میں تبلیغ جو ہے وہ کرتے رہے. اب پھرتے رہتے، جاتے تبلیغ کرتے رہتے. 801 سے لے کے 803 ہجری تک آپ پھر پانڈوا تشریف لے گئے. 801 تا 803 پانڈوا شریف پھر گئے. لیکن یہ کب؟ اس وقت جب پیر زادہ حضرت نور قطب عالم پانڈوی رحمۃ اللہ کی جانشینی کی تقریب تھی. وہاں سے جب واپسی پر تشریف لائے تو آپ نے جونپور میں قیام کیا. اب وہ جو واقعات پہلے بیان کیے جاتے ہیں وہ اس ٹرپ کے ہیں. تو جونپور میں جب آپ نے قیام کیا تو 804 ہجری آپ ہندوستان میں مشہور ہو چکے تھے. آپ نے 2 ماہ جونپور میں قیام کیا. اور سب سے زیادہ فیض جونپور کے قیام میں جس شخص نے لیا، جس ہستی نے لیا، وہ قاضی شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جو ہی جونپور میں رکے، یہ دوسری بار ہے. یہ زمانہ 804 ہجری کا ہے. حاکم اس وقت تھا سلطان ابراہیم شرقی، اور اس کا قاضی اس دور کے مشہور عالم سلطان ابراہیم شرقی کے قاضی اس دور کے مشہور عالم قاضی شہاب الدین تھے. ان کے متعلق اذکار ابرار صفحہ 144 میں ہے کہ آپ تمام عالموں سے زیادہ عالم اور جملہ ارباب فنون کے استاد تھے. سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ جب آپ نے یہاں قیام فرمایا، عادت کے مطابق اعتکاف کی نیت کر کے آپ مسجد میں بیٹھے. پورے جونپور میں آپ کی آمد کا چرچا ہو گیا. حاکم جونپور ابراہیم شاہ شرقی یہ 804 میں بیٹھا ہے. یہ یاد رکھنا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ٹرپ ہے. اور جونپور کی سلطنت انڈیا کی خود مختار سلطنت تھی. ابراہیم شرقی علم دین اور علماء سے محبت کرنے والا، بڑا خیال رکھتا تھا علماء کا اور صوفیاء کا. اسے جب معلوم ہوا کہ ایک عالم اجل صوفیاء باصفا سید زادہ تشریف لائے ہیں، خود ملنے کے لیے جانے لگا. لیکن قاضی شہاب الدین بڑے ذہین نکلے. ان کا دل تھا کہ میں سید زادے کی تعظیم پہلے میں کروں، زیارت پہلے میں کروں. تو بہانہ کیا بنا، کہنے لگے سلطان سے کہنے لگے آپ رک جائیے، میں جا کے پہلے پتہ کرتا ہوں، بتاتا ہوں، پھر آپ چاہیے گا. وہ رک گئے. قاضی کی بات وہ مانتا تھا. قاضی شہاب الدین پالکی سجائی، علماء کو ساتھ لیا، خود آگے بڑھے. لیکن آپ کے دل میں سید کا احترام تھا. آپ نے پالکی کو مسجد سے دور ہی روک دیا، کیونکہ آپ شاہی مسجد میں قیام فرماتے. پالکی کو روک دیا، نیچے اترے، ساتھ چلے. اور مولویوں کو پہلے ہی سمجھا دیا، کیونکہ مولویوں کو عادت ہوتی ہے. کہنے لگے کوئی زبان درازی مت کرنا،
زبان مت کھولنا، سید زیادہ ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے پھر بھی مولویوں کا مائنڈ گھومتا رہتا ہے، وہ جب بھی کسی مولوی کا نام سنتے ہیں میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا، اس سارے مولویوں نے کوئی نہ کوئی کویسچن جو ہے وہ ذہن میں بٹھا۔ جو ہی وہ سارے علماء قاضی شہاب الدین آ کے بیٹھے تو اس وقت محفل کے اندر شیخ ابو الوفا خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ بھی محفل میں موجود تھے۔ آپ نے مرشد سے یوں اجازت لے کے بولنا شروع کر دیا، بولتے گئے، تقریر جو فرمائی تھی مختصر، مگر کوئی ایسی جوڑی تھی کہ وہ مولوی جو سوال سوچ کر آئے تھے وہ سارے اس سے ان کے جواب ترتیب کے ساتھ اس کے اندر جڑے ہوئے تھے۔ قاضی صاحب کے ادب سے سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے متاثر ہوئے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ سلطان ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا آپ کہتے ہو قاضی جی تو ہم راضی ہیں۔ ہائے ہائے، جو ہی قاضی صاحب گئے تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے قاضی صاحب جامع العلوم ہیں، نور اللہ قلبہ بانوار الیقین۔ دوسرے دن آپ وظائف پڑھ کر چاش کی نماز کے وقت آپ فارغ ہوئے ہی تھے کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ سلطان ابراہیم شرقی ملنا چاہتے ہیں۔ وہ حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا آنے دو، بٹھایا۔ سلطان نے اس فقیر کے آگے سر کو جھکایا۔ یہ ہے تصوف، تم کن صوفیہ کو لے کر آ رہے ہو؟ یہ وہ تصوف ہے، میں اس تصوف اور ان صوفیہ کی بات کرتا ہوں جن کے آگے سلطان اپنا سر جھکاتے ہیں، جو سلطنت کو چھوڑ کر اس راہ میں آتے ہیں۔ آپ نے سلطان کو دعا دی کیونکہ وہ نیا نیا حاکم بنا تھا۔ اس وقت شاہ سمنان کی عمر مبارک تقریباً 92 سال تھی، اگر سال پیدائش 712 ہو تو۔ آپ نے اسے دعا دی اور برکت کے لیے مصلی عطا فرمایا۔ سلطان آپ کی تعریف کرتا ہوا واپس گیا۔ تیسرے دن پھر آ گیا، آپ نے روٹی اور شربت جو ہے اسے دیا۔ بادشاہ نے عرض کی حضور میں تو مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، میں آپ میرے بچوں کو بیعت کر لیجیے۔ آپ نے پھر سلطان کے بیٹوں کو بیعت کیا۔ آپ نے 2 ماہ قیام کیا کیونکہ بادشاہ جانے نہیں دیتا تھا۔ 2 ماہ بڑھ گئے، اسی طرح جاتے جاتے رکتے رکتے 2 ماہ ہو گئے، لیکن ان 2 ماہ میں جو سب سے زیادہ فیض اٹھایا وہ قاضی شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی اپنی کتاب لے آتے اور سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو سناتے، پھر داد لیتے اور پھر دعا بھی لیتے۔ یہ ہوتا ہے ادب کا نتیجہ۔ تو مولویوں کو تصوف اپنانا چاہیے۔ آپ نے خوش ہو کر خرقہ عطا فرمایا۔ ان کی بڑی کتابیں ہیں، حواشی کافیہ، کتاب الارشاد ہے، بدیع البیان ہے، بحر مواج ہے، رسالہ مناقب السادات ہے، بڑی کتابیں ان کی۔ تو آپ نے قاضی صاحب سے خوش ہو کر ان کو ایک خرقہ عطا فرمایا، اور سمنان سے جو آپ کے پاس ہدایہ شریف تھی اس کے اوپر آپ نے حاشیہ بھی لکھا تھا، وہ دیا۔ لو، بڑی بات ہے یار۔ قاضی صاحب نے آخر تک آپ سے رابطہ رکھا۔ 2 ماہ بعد آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو سلطان نے کہا کہ حضور میرے محل میں قدم رکھ دیجئے۔ تو آپ نے معذرت کی، اس نے نذرانے دیے، آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ یہاں سے چلتے ہوئے آپ موجودہ ہندوستان کے کئی علاقوں کا دورہ آپ نے فرمایا اور فیض دیا ان سب کو۔ 805 ہجری میں آپ روح آباد پہنچ گئے۔ آپ نے جو سفر 712 ہجری میں میری تحقیق کے مطابق جو شروع کیا تھا وہ 832 ہجری میں میری تحقیق کے مطابق روح آباد موجودہ ہندوستان میں مکمل ہونے والا ہے۔ آپ نے اپنی قبر جو ہے وہ خود تیار کروائی جی، لیکن آپ نے یہی بتایا کہ یہ قبر ہے، یہ نہیں بتایا کہ یہاں بچے پڑھیں گے یا یہاں ایک گوشہ جو ہے وہ یہاں درود پڑھا جائے گا، یہاں یہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہاں قبر ہی بنے گی، کیونکہ آپ نے اپنے پیسے لگانے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی 2-3 کروڑ کی ایک بلڈنگ بنا دیتا ہے، اب لوگ اتنا خرچ تو نہیں کریں گے، بعد میں بھی نہیں کریں گے، تو وہ پھر وہاں بندہ اپنی قبر بنواتا ہے۔ ایسا نہیں، آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا یہاں قبر ہی بنے گی، تو قبر تیار کروائی۔ وصال سے 2 دن پہلے کاغذ و قلم لے کر آپ قبر کے اندر چلے گئے، وہاں بیٹھ کر آپ نے مریدین کے لیے رسالہ لکھا۔ اس کے اندر جو باتیں ہوں گی وہ ٹاپ کی ہوں گی۔ اس میں آپ نے عقیدہ واضح کیا، آپ نے بتایا کہ صوفیہ کرام کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ سارے مریدین اور خلفاء کو آپ نے بلا لیا۔ بلانے کے بعد سید عبد الرزاق المعروف نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، ان سب کی موجودگی میں ان کو جو ہے وہ جانشین قرار دیا، یہ میرے جانشین ہیں۔ ظہر کی نماز پھر ان کے پیچھے ادا کی وصال سے پہلے۔ پھر وہ وقت آ گیا، شیخ سعدی کا کلام پڑھنے کو بولا تاکہ توجہ بالکل عشق اور عروج پر چڑھے۔ جو ہی دھیان مکمل ہوا تو کلام بند کروا دیا، خود کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے 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 خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہر سال 26 محرم سے لے کر 28 محرم تک عرس ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا میں آپ کا نام زندہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے علاوہ تقریباً سب
آپ کا سن وصال 808 ہی لکھا ہے، مگر میں نے جو تحقیق کی ہے وہ 832 ہجری میں آپ کا جو ہے وہ وصال ہوا۔